सूरत सूरतुल मोमिनून एक बहुत ही खूबसूरत सूरा है जिसका आगाज मोमिनून यानी कि अहले ईमान के ग्रोह से होता है। यानी इसका नाम अहले ईमान से माखूज है और ये अहले ईमान के लिए बहुत ही खुश आइंद बात है। यानी जिस चीज पर सबसे ज्यादा खुशी का इजहार किया जा सकता है कि कुरान की एक सूरा सूरतुल मोमिनून कहलाती है और जिसके अंदर अल्लाह ताला ने तहकीक यकीनन बेशक मोमिनीन के लिए फलाह को मुकद्दर कर दिया है। अल्लाह ताला ने बता दिया कद अफलहल मोमिनून के यकीनन बेशक तहकीक सिर्फ और सिर्फ अहले ईमान ही फलाह पाएंगे। ये जो कद है ना, दरअसल जैसे ये यानी हर्फ है और इस हर्फ के अंदर इतनी मानवियत पोशीदा है, जैसे वो इन्ना के अंदर जो मानवियत है ना, ये कद इन्ना से अखस है, अबलग है ना, यानी ज्यादा जो है इसके अंदर मानवी कैफियत पाई जाती है। अच्छा, इन्ना भी जो है वो कलमा हसर कहलाता है। अच्छा, कद भी जो है ना, यानी कलमा हसर कहलाता है कि वो फिर अपने यानी बाद में आने वालों को ना। अच्छा, अब ये कि जैसे सिर्फ कद अफलहल मोमिनून है ना, लेकिन जब तक ये इसका मजमून चल रहा है ना, ये जैसे कद 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 कद, यानी हर आयत के साथ ना ये साथ में है कि यानी यकीनन और तहकीक, ऐसा है और ऐसा है। और सबसे यानी वो जो की वर्ड्स जो है ना, एक फलाह है और वो फलाह जो है वो अहले ईमान का नसीब है। ईमान के साथ फलाह लाजिम और मलजूम है ना। और ईमान के साथ ये जो फलाह है, इसकी जो मानवी कैफियत मैंने आपको बताया कि इसमें मेहनत का मफहूम पाया जाता है, इसमें मुशक्कत का मफहूम पाया जाता है। यानी वो मुशक्कत और मेहनत जो किसान अपनी फसल के लिए, अपने खेतों के लिए, दरख्तों के लिए करता है, जिसके अंदर वो जमीन का हमवार किया जाना, उसमें बीज का बोना, उस फिर वो बीज का जैसे वो फटना, और यहाँ तक कि वो दरख्त जो है वो आसमान से बातें करने लगे, और यहां तक कि उसे उसका समर जो है वो नजर आ जाए। यानी कि ये चीज के यानी उसका फिर वो समर जो उस दरख्त का फल होता है ना, तो ये वो कामयाबी है जो मेहनत और मुशक्कत के नतीजे में हासिल होती है और जिसका फल मिलता है, जिसका समर मिलता है। ये मेहनत जाया होने वाली नहीं होती, ये अकारत जाने वाली नहीं होती, बल्कि ये कि वो फसल पकने पर कामयाबी से हमकिनार होती है कि जब वो अपनी पूरी की पूरी यानी हरियाली को, नबातात को और फल को ना दुनिया के सामने पेश कर देती है ना। यानी वो किसान जब उस फल को देखता है, वो जब उस दरख्त से, उन फसलों से जब वो उतारता है, तो वो कामयाबी से हमकिनार हो जाता है ना। उसको अपनी मेहनत का ना सिला मिल जाता है ना। यानी कि उसको वो फल मिल जाता है जिसके लिए उसने ये कोशिश की। तो ये अफलाह ना उस मेहनत और मुशक्कत के नतीजे में फलों की खुशखबरी है, समर की खुशखबरी है, नतीजे की खुशखबरी है। यानी ये कामयाबी नतीजा खेज है। तुम्हारे अमल और तुम्हारे मेहनत के नतीजे में ये कामयाबी तुम्हारे मुकद्दर होने वाली है, और ऐसी कामयाबी तुम्हारे मुकद्दर होने वाली है कि जिसका फल देखकर तुम खुश हो जाओगे। अब उसके लिए जो अमल और मेहनत, या यूं अगर इसको यानी उस किसान की मिसाल से अगर समझे ना, तो जैसे ईमान जो है वो बीज है, अल-मोमिनून, ईमान बीज है। अगर यानी ईमान नहीं है तो फिर यानी वो जमीन और उसकी पूरी की पूरी जो जरखेजी है वो बेकार होगी जब तक कि उसने बीज ना बोया जाए। तो ये ईमान बीज है, और फिर ये तनावर दरख्त बनता है, अल्लजीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, और उस बीज की जो जड़ है ना वो नमाज है। और उस नमाज का खुशू और खुशू, यहां पर ना अहमियत सिर्फ नमाज की बयान नहीं की गई। यानी यूं समझ लें कि अहमियत नमाज बयान करने के लिए युकीमून सला का लफ्ज इस्तेमाल होता है, लेकिन नमाज की अंदरूनी कैफियत और कमियत को बयान करने के लिए यहां पर फी सलातिहिम खाशिऊन बयान किया गया है
کہ ان کی نمازوں کی جو اندرونی حالت ہوتی ہے وہ خشوع و خضوع کی ہوتی ہے، یعنی وہ ایک ایسی کیفیت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں جس کے اندر ہیبت ہوتی ہے، یعنی وہ جس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اس کا روب، اس کی عظمت اور اس کے اثر سے ان کے دل ایک ایسی عاجزی کا شکار ہوتے ہیں جس کا اثر جو ہے ان کے اعضاء و جوارے پر ہوتا ہے، یعنی ان کی آواز پر، ان کی آنکھوں پر، ان کے سر پر، ان کی جلد پر، اور یعنی ان کا پورا سر سے لے کر قدموں تک نا ہر چیز جو ہے وہ جھک جاتی ہے۔ اور یہ یعنی یہ نماز کی وہ اندرونی کیفیت ہے جو کہ دراصل نمازی کو کامیابی سے ہمکنار کرتی ہے۔ تو اللہ کے سامنے نمازیں پڑھنے کے لیے خشوع و خضوع کی حالت میں کھڑا ہونا اور اس بات کا خیال کرنا کہ ہم اپنی نمازوں میں اس صفت خشع کا، اس خاشعون بننے کے لیے ہمیں اپنی نمازوں کے اندر جو اپنا دھیان ہے، اپنی جو توجہ ہے، اپنا جو غور و فکر ہے نا، وہ سب کا سب کچھ اپنی نماز اور پھر اس نماز میں جو تعلق باللہ قائم ہوتا ہے اس کی طرف توجہ کریں۔ یہ چاروں طرف نا دنیا کے جتنے ہزاروں دائرے اور ہزاروں رنگ ہے نا، یہ اللہ اکبر کہتے ہی نا اتر جانے چاہیے، اوجھل ہو جانے چاہیے، موجود رہیں گے۔ سلام پھیرنے کے بعد نا اسی دنیا میں واپس آ جانا ہے، لیکن اللہ اکبر سے کہہ کر اور آخری سلام تک نا نماز کے اندر فی صلاتہم، اب دیکھیں اسی لیے یہ فی کا لفظ اتنا اہم ہے، وہ جو جیسے پہلے بھی پڑھا نا کہ وہ جاہدوا فی اللہ ہے نا، تو یہ کہ اللہ کے اندر، اللہ میں، تو یہاں پہ بھی کیا ہے، نماز میں، نماز کے اندر وہ جو ہے اس صفت خشع کا استعمال کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے دریافت کیا کہ خشوع کیا چیز ہے نا؟ فرمایا کہ خشوع دل میں ہوتا ہے نا، یعنی دل کی توجہ کا نام خشوع ہے نا، اور یہ خشوع جب دل میں ہوتا ہے تو اس میں یہ بات بھی داخل ہے کہ پھر کسی اور طرف توجہ نہیں رہتی۔ وہ جو شاعر نے کہا نا کہ خیال غیر سے نفرت دل عاشق کو لازم ہے، محبت ان کی کہتی ہے کہ ترک ماں سوا کر دوں، کہ بس جیسے اس کے سوا کوئی اور چیز، کسی اور چیز کی توجہ دل میں باقی ہی نہ رہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ خشوع کرنے والے وہ ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور نماز میں سکون اختیار کرتے ہیں۔ یعنی وہ جو عاجزی ہے نا، دراصل اللہ کی ہیبت کی وجہ سے سکون کو اختیار کرنا ہے۔ ایک وہ ہیبت ہے جو بے چینی اور اضطراب پیدا کر دیتی ہے، لیکن ایک یہ وہ ہیبت ہے جو سکون عطا کر دیتی، اور جس کو نا قرآن نے سکینہ کہا ہے، سکینت سے تعبیر کیا ہے۔ یعنی ہیبت، خوف، ڈر، روب، احترام کے ساتھ بے چینی اور اضطراب پیدا نہیں ہوتا، ہلچل نہیں بچتی، بلکہ عاجزی اور سکون کو اختیار کر لیا جاتا ہے۔ اور سورہ مریم کی آیا نمبر 59 ہے، بہت ہی اہم ترین آیت ہے، اور جیسے یہ فی صلاتہم خاشعون ہے نا، اسی طرح سورہ مریم کی آیا نمبر 59 یہ کہتی ہے فخلف من بعدہم، اصل میں اس کا جو کانٹیکسٹ ہے نا، تو بات جو ہے وہ یعنی حضرت مریم علیہ السلام کی ہوئی ہے، جیسا کہ ہم سورہ مریم جو ہے وہ پڑھ چکے ہیں، اور پھر سارے جو ہے وہ انبیاء کرام کی بات ہوتے ہوتے جو ہے وہ بات آتی ہے، یعنی پھر وہ بنی اسرائیل کی طرف جو ہے وہ رخ پھرتا ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ اس پوری کی پوری یعنی قوم میں سے انبیاء کرام کے ذکر کے ساتھ یہ بتایا جاتا ہے، اور جن کو ہم نے ہدایت دی اور جن کو ہم نے چنا نا، اذا تتلی علیہم آیات الرحمن، جب رحمان کی آیات ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں، خروا سجدا وبکیا، آیا نمبر 58 یہ ہے، یعنی وہ پھر کیا کرتے ہیں، اللہ کے حضور جو ہے وہ روتے ہوئے سجدہ کرتے ہیں،
نا اب آپ دیکھیں یہ پھر وہی کہ نماز کے اندر ان کی جو کیفیت بتائی جا رہی ہے کہ وہ بس پھر وہ یعنی وہ بے اختیار اور روتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے ہیں. نمازوں میں یہ ان کی کیفیت ہے، یہ خشوع و خضوع کی کیفیت ہے، ٹھیک ہے. لیکن پھر آیا نمبر 59 کیا کہتی ہے؟ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، پھر ان کے بعد ایسے ناخلف پیدا ہوئے، یعنی ایسے ان کے پھر وہ ناخلف جانشین پیدا ہوئے، اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا، انہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا اور وہ شہوات یعنی نفسانی خواہشات کے پیچھے لگ گئے، اور پس انہوں نے گمراہی سے ملاقات کی، پس وہ گمراہی میں جا گرے. اب یہاں پر یہ جو اداء الصلاح ہے نا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے اقامت صلاح نہ کی. دیکھیں اب بات اس میں یہی آ جاتی ہے انہوں نے نمازوں کو ضائع کیا. اب یہ کہ انہوں نے جب نمازوں کو نہ پڑھا تو یہاں پر پھر کانٹیکسٹ یعنی دوسرا آنا چاہیے تھا، یعنی الفاظ اس کانٹیکسٹ میں دوسرے آنے چاہیے تھے کہ انہوں نے نمازوں کو نہ پڑھا. بات یہ ہے کہ نمازوں کو پڑھنے کے باوجود انہوں نے اس کو ضائع کر دیا. ادا الصلاح، انہوں نے نمازوں کو ضائع کیا. اب یہ کہ ایک نماز وہ جو صرف پڑھی جاتی ہے، صرف ادا کی جاتی ہے، جو خشوع و خضوع سے آری نماز ہوتی ہے، وہ نماز ضائع ہو جاتی ہے. اور نمازوں کو ضائع کرنے کا نتیجہ پھر نفسانی خواہشات کی اتباع سے جو ہے وہ مل جاتا ہے. تو اس کے اندر جیسے کہ اگر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اداء الصلاح اور اتباع شہوات کے بارے میں، تو اس میں یہی ہے کہ یعنی اتباع شہوات تو یہی ہے کہ وہ جیسے خرید و فروخت میں، یعنی جیسے بزنس میں، صنعت و تجارت میں، اور لذات و خواہشات کے اندر جو ہے نا مشغول ہو گئے. اور شہوات سے مراد ہمیشہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں نا تو یہ پتا چلتا ہے کہ وہ دنیا کی وہ لذتیں جو انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیتی ہیں. اور اللہ کی یاد سے غفلت یعنی کہ نماز سے غفلت، کیونکہ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِی، کیونکہ نماز اللہ کی یاد کے لیے قائم کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو ایک تو یہ بات بھی اداۃ الصلاح میں یہ بات بھی لکھی گئی کہ جیسے نماز کو یعنی غلط طریقے سے پڑھا، اس میں تفہم اور تدبر نہیں کیا، اس کی آداب و شرائط میں کوتاہی کی، اور ایسے جیسے نمازوں کو ادا کیا ہی نہیں گیا ہے. گویا کہ اگر ان تمام چیزوں کے ساتھ نماز ادا نہ کی جائے تو گویا کہ وہ نماز جو ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت مشہور واقعہ ہے کہ انہوں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نماز کو پڑھتا ہے لیکن پھر وہ رکوع کرتا ہے تو رکوع اچھے طریقے سے نہیں ہوتا، سجدہ کرتا ہے تو سجدہ اچھے طریقے سے نہیں کرتا. تو اس سے کہا کہ تم یعنی ایسی نماز کب سے پڑھتے ہو؟ اس نے کہا جب سے پڑھنی شروع کی ہے میں ایسی ہی نماز پڑھتا ہوں. گویا کہ جیسے روایات میں لکھا کہ میں 40 سال سے ایسی نماز پڑھتا ہوں. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم نے اب تک ایک بھی نماز نہیں پڑھی ہے. یعنی وہ 40 سال کی جو نمازیں جو اس کے آداب و شرائط سے کوتاہی کے ساتھ پڑھی جا رہی تھی، کہا کہ تم نے ابھی تک ایک بھی نماز نہیں پڑھی ہے، اور اگر تم اسی طرح کی نماز پڑھتے ہوئے مر گئے تو پھر یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام یا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت یعنی ان کے دین فطرت کے خلاف دنیا سے رخصت ہو گئے. یہ نماز اور اس کی کمیت، اس کے آداب، اس کے ارکان اور اس کے شرائط جو ہیں وہ اتنی زیادہ جو ہے وہ اہم ہے. تو یہ کہ اداء الصلاح یعنی نماز سے غفلت اور بے پرواہی، اس کو ادا کرنا تو صحیح طریقے سے ادا نہ کرنا، اس کو بہترین کیفیات کے ساتھ نہ پڑھنا. اداء الصلاح میں کچھ اور یعنی اس کی جو جیسے کہ اس کو سمجھایا گیا ہے وہ کچھ اور مختلف چیزوں سے بھی جو ہے وہ علماء کرام نے سمجھایا ہے. ایک چیز جو اس میں سب سے زیادہ جو اہم ہے اور پھر وہ اصل میں وہ ایمان کے زمرے میں آ جاتی ہے، لیکن یہ کہ سب سے پہلے اس میں کیا ہے کہ اخلاص نیت لازمی ہونی چاہیے. اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ یعنی نیت کا خالص ہونا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یعنی پہلے ایمان عقیدے کی درستگی، نیت کا خالص ہونا، اور اس میں تیسری چیز آتی ہے عمل کا بہترین ہونا.
نا احسن عملا. تو یہ 3 چیزیں نا یعنی اس سے پہلے ہیں، نماز سے پہلے، یعنی عقیدہ درست ہوگا، حالت ایمان میں یہ نماز ہوگی، نیت جو ہے وہ بالکل خالص ہونی چاہیے نا. اور پھر وہ جو عمل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، جیسے یہ صرف نماز کے لیے نہیں ہے، یعنی یہ ہر چیز کے لیے یہ بات ہے، اور وہ اس کے لیے جو ہے وہ بہترین ہو جائے. اچھا، یعنی ادات صلاح جو ہے، اس کے ضمن میں جو کچھ باتیں بیان کی گئی ہیں، میں چاہتی ہوں کہ میں اپنے اور آپ کے سامنے رکھوں تاکہ ہمیں اور اچھی طرح نا اس خاشعون کی سمجھ آ جائے. نمبر 1 کیا ہے اس ادات صلاح میں، کہ جیسے فی صلاتہم ہے نا، کہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے نا، اب اس نماز کو سستی اور کاہلی کے ساتھ ادا کرنا. اور یہ تو ہم بہت اچھی طرح پڑھ کے آئے اور ہمیں بہت اچھی طرح ہماری میموری بھی ریکال ہونی چاہیے. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ. اور جب وہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کسل مندی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، یعنی سستی، بے پرواہی، بے توجہی اور غفلت. اس کسالہ میں یہ چاروں چیزیں آ جاتی ہیں، اور یہ پتہ ہی ہے کہ یہ منافقین کی صفت ہے. لیکن یعنی کہ اگر نمازوں پہ غور کیا جائے نا، تو آپ یہ دیکھیں کہ یعنی کیسی ہماری نمازیں جو سستی اور بے پرواہی کے ساتھ ہوتی، یعنی اب یہ خالصتاً منافقین کی صفت نہیں رہ گئی، بلکہ اہل ایمان میں سے اکثریت، اور وہ جو کہ نماز کو ادا کرتی ہے اور پڑھتی ہے، قاموا کسالہ، کسل مندی، سستی، بے پرواہی، بے توجہی اور غفلت. اسی میں، اور یہ دوسری بھی جو ہے اصل میں منافق کی نماز ہی ہے، اور کیا ہے کہ ریاکاری کے ساتھ پڑھنا، دکھاوے کے لیے. وَهُمْ يُرَاءُونَ النَّاسَ. اور یہ واقعتاً یعنی بالکل اخلاص کے ساتھ اور سچی بات ہے کہ قرآن کو پڑھتے پڑھاتے نا، قرآن کی درس و تدریس کرتے کرتے جو کچھ بھی، یعنی قرآن الحمدللہ، اور جو کچھ نہیں بلکہ سب کچھ ہی قرآن عطا کر دیتا ہے. ایک تو وہ ہے نا کہ ویل للمطففین، اور یعنی فویل للذین، تو یہ جتنے بھی یعنی ویل آتے ہیں نا ان لوگوں کے لیے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ ان کو پسند نہیں کرتا، ان کے لیے تباہی، بربادی اور ہلاکت. لیکن سب سے زیادہ شدید نا فویل للمصلین ہے، کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے. اب یہ دیکھیں، یہ نہیں کہا گیا کہ ظاہر ہے جو نمازی ہے وہ نماز پڑھتا ہے، ایسا نہیں. اس کو للمصلین آپ کے ایک اعزاز ہے کہ یہ مسجد کے مصلین ہیں، اور پوری امت کے یعنی مصلین کے لیے اللہ کہتا ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون. ریاکاری کی نماز یہ نماز کو ضائع کر دیتی. اچھا، ویسے تو ہم پڑھ ہی چکے ہر چیز کو ہی ضائع کر دیتی ہے جو لوگوں کے لیے دکھاوا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں اس عمل کو، اور جس کے لیے دکھایا جائے اس عمل کو، اس چیز کے لیے جو ہے نا وہ چھوڑ دیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، من صلی یرائی فقد اشرکا. اور جس نے نماز جو ہے وہ دکھاوے کے لیے پڑھی ہے نا، تو اس نے جو ہے وہ ظاہر ہے کہ بس شرک کیا ہے نا. من تصدق یرائی فقد اشرکا، جس نے صدقہ دکھاوے کے لیے دیا اس نے شرک کیا. من صام یرائی فقد اشرکا، جس نے روزہ دکھاوے کے لیے رکھا نا اس نے بھی جو ہے نا وہ شرک کیا. تو اس کی یعنی جو حقیقت ہے نا، وہ یعنی اخلاص کے ساتھ جب ہوگا نا تو وہ ریاکاری کے لیے نہیں ہو سکتا. اس لیے کہا نا کہ کسی بھی عمل کے کرنے سے پہلے عقیدے کی درستگی، نیت کا خالص ہونا، اور احسن عملہ، یہ بہت زیادہ جو ہے وہ ضروری ہے. اے اہل نظر ذوق نظر خوب ہے، لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا، جس سے دل دریا متلاطم نہیں ہوتا، ایک قطرہ نیساں وہ صدف کیا، وہ گوہر کیا. کیا حقیقت کیا ہے اس نماز کی، اس سے ناواقفیت کی بنیاد پر نا یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو ادات الصلاح کے ضمن میں سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ جیسے سستی اور کاہلی کے ساتھ ادا کرنا ہے نا، کسالہ.
दूसरी चीज क्या है? रियाकारी, लोगों को दिखाने के लिए। और ये भी जो है वो मुनाफिक की नमाज है। जैसे वो पहली वाली जो कुसाला है वो भी मुनाफिक की नमाज है, ये भी मुनाफिक की नमाज है। कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो बैठा हुआ नमाज के वक्त के खत्म होने का इंतजार करता रहता है। अच्छा, वो उस दौर के मुनाफिक क्या कि उनके लिए भी यानी नमाज को पढ़ना, और या जैसे कि अपने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि नमाज बाजमात में हाजिर होना लाजिम और जरूरी था ना। और लेकिन ये कि बस वो फिर परिंदों की तरह, ये कव्वे की तरह दो चार ठोंगों को मार करना नमाज को जो है वो पढ़ लेता। और ये बात हमें पता है कि जानवरों की तरह ना नमाज पढ़ने से मना किया गया। आप देखें, ये परिंदों का जिक्र मिलता है, यानी कव्वे का मिलता है, या परिंदों की तरह जैसे वो ठोंगे मारते हैं ना। आप देखें कि आप कभी आप पढ़ रहे होते हैं ना, यानी महफिल में या मस्जिद में, यानी वो किसी की नमाज का अंदाज ना एकदम आपको जैसे वो यानी मुतवज्जे करता है, और वो यूं सर गया जमीन पे, यूं उठा, यूं गया, यूं उठा। तो ये ना, ये कव्वे की तरह जो है वो ठोंगे मारना होता है। इस तरह आप देखिए, कुत्ते की तरह हाथ बिछाने से मना किया। ऊंट की तरह जैसे वो धड़ाम से जो वो घुटनों के साथ बैठता है, क्योंकि इतना अजीमुल जिस पे जब वो बैठेगा तो वो उसका सवार जमीन वो तो लर्जिश करेगी ही करेगी ना। तो वो उस तरीके से एकदम से आपको, वो बच्चे अक्सर ऐसा करते हैं, क्योंकि जाहिर है वो तो खैर उस वक्त ना समझ होते हैं, लेकिन उनकी बात नहीं है। लेकिन ये कि वो भी जो सालों से नमाज पढ़े होते हैं, बाज़ औक़ात उनका बैठना इस अंदाज के साथ होता है। तो इन यानी कुत्तों के साथ मुमासलत से मना किया गया, ऊंट की तरह जो है वो नमाज पढ़ने से मना किया गया, और इसी तरह परिंदों की तरह ठोंगे मारने से मना किया गया है। तो ये कि दूसरा रियाकारी है अदात सलाम में। तीसरा है नमाज तो पढ़ना, लेकिन पाबंदी के साथ ना पढ़ना। यानी वो जोहर पढ़ ली तो असर गायब, मगरिब पढ़ ली तो इशा गायब, और फजर का तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो जो है वो पढ़ी जाए। जैसे ये कि बस यानी बस जैसे दिल चाहा ना, जैसे आसानी हुई, बस जैसी हवा चली, जैसा माहौल हुआ तो कर लिया, और किया किया तो किया, और नहीं किया तो नहीं किया। तो ये कि नमाज की पाबंदी ना करना, ये भी जो है ना वो यानी अदात सलाह है, यानी नमाज को जाया करना है। अच्छा, अब आप देखें वो हाफिजु जो अला सलाह है, और जैसा कि अभी हम जब ये जो हम फी सलातिहिम खाशिऊन और सूरतुल मोमिनून का इस मकाम का ब्रैकेट जो क्लोज्ड होंगे ना, उस वक्त भी हमें पता चल रहा है कि वहां पर भी युहाफिजून है, हिफाजत करते हैं, है ना। तो इस हिफाजत के भी कई मफहूम है, जिसमें एक हिफाजत क्या है कि नमाज की पाबंदी, यानी फजर से लेके इशा तक हर नमाज को अदा करना। चौथी बात क्या है कि नमाज तो पढ़ना, लेकिन पाबंदी वक्त के साथ ना पढ़ना। अब आप देखिए, दो चीजें एक जैसी तो लगती है, लेकिन ये एक जैसी नहीं है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। अब कुछ लोग फजर की नमाज पढ़ते तो हैं, लेकिन उस वक्त जब वो सोकर उठते हैं, यानी जिस वक्त वो सोकर उठे ना, उसी वक्त उनकी फजर का वक्त होता है। तो इन्ना सलाता कानत अलल मोमिनीना किताबम मौकूता। अल्लाह ताला ने जो नमाज मोमिनीन पर जो फर्ज की है, वो औकात की पाबंदी के साथ की है। तो नमाज का पढ़ना, लेकिन वक्त पर उसकी अदायगी का एहतमाम ना हो, यानी फिर ये कि उसके वक्त को जाया कर देना, यानी अदात सलाह में वक्त का जाया करना भी आता है, यानी नमाज के वक्त को जाया कर देना, यहां तक कि फजर असर तक पहुंच जाए, और असर जो है वो मगरिब तक पहुंच जाए। और यानी इसके अंदर फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि जैसे कि नमाज को कजा करना, यानी पाबंदी वक्त का ना होना, और आप स्लैश डालकर ये भी लिख सकते हैं कि नमाज को जो है वो कजा करना। और जब यानी एक जैसे मामूल या वो बन जाता है कि बस नमाजें कजा हो रही हैं, कजा हो रही हैं, तो फिर आप फुकाए कराम को या जैसे जो भी लोग दीन के लिए खड़े होते हैं, अब उनके लिए एक मुश्किल ये होती है कि अब सवाल पर सवाल, ये कदाए उमरी कैसे अदा करेंगे, जबकि कदाए उमरी का कोई तसव्वुर इस्लाम में, अगर मैं ये कहूँ ना कि मौजूद ही नहीं है। यानी इसका मतलब है कि उम्र भर की सारी नमाजों की कजा कैसे अदा करेंगे, और वाकईतन सोचे तो कैसे अदा हो सकती है। वो जो 20 साल नमाज नहीं पढ़ी, अब उसको अगर अदा करना भी है ना, और हर नमाज के साथ अगर वो एक नमाज अदा हो,
تو پورے 20 سال لگیں گے اس عمر کی نمازوں کو ادا کرنے میں، اور پھر وہی ہے کہ کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک. کیا واقعی اس وقت تک جیا جا سکتا ہے؟ اور یا یہ کہ بس پھر یعنی پھر فجر سے لے کے عصر تک یعنی پھر یہی ہوگا کہ وہ نمازیں ہی پڑھی جاتی رہیں. تو بہرحال پھر یہ مسائل آتے ہیں کہ قضا ہو جائے تو کیا کیا جائے. لیکن یہ کہ یعنی مومن جو ہے نا، المومنون جو فلاح پاتے ہیں نا، ان کی زندگی میں ویسے قضائے نماز کا، یہ قضائے عمری کا کوئی گزر نہیں. ہاں مختلف حالات یا واقعتاً ایسی کوئی کیفیت پیش آ سکتی ہے کہ کسی وقت کسی جگہ وہ اس کو ادا نہ کر سکے، تو پھر اس کے لیے جو ہے وہ ہمارے پاس حل بھی موجود ہوتا ہے کہ وہ پہلے اس نماز کو ادا کریں اور پھر اس کے بعد فوری طور پر جس نماز کا وقت ہوا ہے اس نماز کو اس وقت جو ہے وہ پڑھ لیا جائے. اچھا، اور بہت ہی یعنی خوبصورت ترین ہی بات ہے کہ جیسے پابندی نماز کا نہ ہونا، پابندی وقت کا نہ ہونا، اور ادات الصلاح میں مردوں کے لیے خاص طور پر پابندی جماعت کا نہ ہونا، یہ بھی نماز کو ضائع کرنا ہے. یعنی اگر جو مرد حضرات ہیں وہ اپنا معمول بنا لیں کہ وہ صرف اپنے گھر میں ہی نماز ادا کریں گے، تو یہ ان کی نماز کا ضائع ہو جانا ہے. ایک تو یعنی باجماعت نماز انفرادی نماز سے 27 گنا زیادہ ثواب رکھتی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث، اور یعنی بنیادی طور پر یہ حدیث کہ جن کے گھر مسجد کے قریب ہیں ان کی نماز تو جماعت کے بغیر ہوتی ہی نہیں ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو شخص اذان کی آواز سنے، اچھا یہ اب وہ الارمز نہیں ہے یا اذان کلاکس نہیں ہے، ظاہر ہے ہمیں یہ پتہ، یعنی مسجد اور وہ جو اس کے اوپر کھڑے ہو کر جو مؤذن اذان دے گا اور جماعت میں حاضر نہ ہو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جو شخص اذان کی آواز سنے اور جماعت میں حاضر نہ ہو، بہتر ہے کہ اس کے کان پگھلے ہوئے سیسے سے بھر دیے جائیں. یعنی آپ دیکھیں اتنی سخت بات ہے نا کہ یعنی پھر اس کے کان کچھ اور سنے ہی نہ. اور یعنی اس سے بھی زیادہ سخت بات ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ کچھ لوگوں سے کہوں کہ ایندھن اکٹھا کریں، یعنی کہ لکڑیاں اکٹھی کریں، اور پھر میں ان لوگوں کے پاس جاؤں جو بلا عذر گھر اپنے گھروں میں یعنی بغیر جماعت کے بلا عذر گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں، اور میں جا کر ان کے گھر جلا ڈالوں. مسلم، ابو داؤد، ابن ماجہ، ترمذی نے، اور یہ کہ کچھ اس کو بخاری اور ابن ماجہ اور مسلم سے تخریج کیا گیا ہے، انہوں نے اس حدیث کو جو ہے وہ نقل کیا. اتنی شدید دونوں باتیں، کتنی شدید ترین، یعنی وہ مرد جو نماز پڑھتے تو ہیں لیکن وہ با جماعت نماز نہیں پڑھتے. تو یہ کہ یعنی جماعت کے اندر شرکت، اور خاص طور پر جن کے گھر مساجد کے قریب ہوں ان کو جانا. اور بات یہ ہے کہ یعنی صرف ایک وقت یا 2 وقت یا جو بھی معاملات ہوں، لیکن یہ کہ جب آف ہوتا ہے یعنی چھٹی ہوتی ہے، کوئی مغرب کا وقت ہو سکتا ہے، عشاء کا وقت ہو سکتا ہے، یا دن میں کوئی ایک وقت ہو سکتا ہے، اور یا یہ کہ پھر وہ جمعے کے لیے حاضری تو پھر لازمی قرار دے دی گئی کہ وہ مسجد کی برکتوں سے کوئی محروم نہ رہے، تو یہ پابندی جماعت ہے. اور خاص طور پر جو ہے یہ پابندی جماعت جو ہے وہ مردوں کے لیے خاص ہے، یہ عورتوں کے لیے خاص نہیں. ہاں اگر وہ موجود ہوتے ہیں اور پڑھ لیتے ہیں تو یعنی پڑھ لیتی ہیں خواتین تو ان کو اس کا ثواب جو ہے وہ مل جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اب یہ یعنی وہ بات ہے جو ہم اس وقت پڑھ رہے ہیں کہ ادات الصلاح سے ایک اس کی ادات الصلاح کی ضد میں آتا ہے خشوع و خضوع کا نہ ہونا. یعنی یہ نماز جو ہے نا وہ ضائع ہوتی ہے اگر نماز پڑھی جائے لیکن خشوع و خضوع کے ساتھ نہ پڑھی جائے. نماز کو اس کی حقیقی معنویت کے ساتھ نہ پڑھا جائے، یعنی جس میں وہ ظاہر اور باطن نہ ہم آہنگ ہوتا ہے. وہ جو اللہ کی ہیبت ہے نا، اللہ کی جو عظمت کا احساس ہے،
اور پھر اس کے ساتھ عاجزی کے ساتھ، اور یہ نہ پھر وہ اللہ سے وہ ہم کلامی ہے، یہ اللہ کے حاضر اور ناظر ہونے کا وہ احساس ہے جو یعنی دل پر، دماغ پر اور انسان کے پورے اعضائے جسمانی پر اور اعضاء و جوارح پر اس طریقے سے چھاتا ہے کہ پھر وہ ویسی نماز پڑھتا ہے جیسی نماز جو ہے وہ مطلوب ہے، کہ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ وہ نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں نا۔ اور یعنی بات وہی ہے کہ رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی نا۔ یعنی نماز اگر اس کی اپنی روح سے خالی ہونا تو ادات صلاح، یعنی نماز کو ضائع کر دینا ہے۔ اور بات یہی ہے کہ میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی، تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ یعنی یہ جو ہزاروں بتوں کے ساتھ ہم کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں نا، تو دراصل وہ نماز خشوع و خضوع کی نماز نہیں ہوتی، یعنی ہر چیز کی محبت اور ہر چیز کا خیال، جو بھی جن جن چیزوں کو بھی ہم چھوڑ کر جا نماز پہ جا کر کھڑے ہوتے ہیں نا، وہ پورے کھڑے ہونے کی حالت نا انہی چیزوں کی طرف واپس پلٹ کر جانے کی ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہوتی کہ ہم ان چیزوں کو چھوڑ کر جو اب اللہ کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے ہیں، تو بس ہم جو ہے نا وہ اللہ ہی کے ہو کر رہ جائیں۔ یعنی یہ جو اللہ کے ہو کر جو نماز پڑھنی ہے نا، یہ دراصل وہ نماز ہے جس کو ہم فی صلاتہم خاشعون کہا گیا، اللہ کے حاضر اور ناظر ہونے کا احساس۔ اور دوسری بات یہ کہ میں اللہ کے سامنے حاضر اور ناظر ہوں۔ اور واقعتاً یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز اور صحابہ کرام کی نماز ایسی نماز تھی جس میں پوری دنیا سے نا بے نیازی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اتنا مشہور ہے کہ جب وہ لڑائی میں جو تیر ان کے جسم میں لگ جاتے، وہ گھس جاتے، پیوست ہو جاتے، آپ دیکھیں کہ کتنا اس کا مشکل کام ہے ان کو نکالنا۔ اور آپ دیکھیں کہ اس وقت وہ آپریشنل جو اب سرجریز ہیں ان کا بھی جو ہے وہ مطلب ایجادات نہیں ہوئی ہیں، اور ان کا جسم سے نکالا جانا کتنی شدید تکلیف کا باعث ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب وہ ان کے تیر جسم میں پیوست ہو جاتے تو ان کی حالت نماز میں وہ تیر ان کے جسم سے نکالے جاتے تھے۔ میں کہتی ہوں ہمیں سوئی بھی چبھ جائے نا یا نہ بھی چبھے، اگر ہمیں نا کوئی ایسی چیز کہیں ادھر ادھر نگاہوں کے زاویوں سے نظر آ جائے نا، ہم کس قدر نماز میں متاثر ہوتے ہیں۔ اور تیر جسم میں پیوست ہیں، ایک تو اس حالت میں نماز کا پڑھنا، ہمیں تو ایک چھینک آئے تو سب سے پہلے نماز نے متاثر ہونا ہے۔ ایک ذرہ برابر کوئی سر میں درد ہو، کوئی بارش برس جائے، کوئی برف گر جائے، یعنی کچھ ہو جائے، کوئی مہمان آ جائے، کوئی دروازے پر دستک ہو جائے اور کوئی فون آ جائے، یہ ٹیکسٹ میسیجز آ جائیں، یہ ہمارا پورا سوشل میڈیا آ جائے، سب سے زیادہ جس چیز نے متاثر ہونا ہے نا وہ ہماری نماز نے متاثر ہونا ہے۔ تو یہ کہ وہ تیر نہ ان کے جسم سے وہ نکالے جاتے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ جب نماز سے فارغ ہوئے نا سلام پہ، تو دیکھا کہ لوگ اکٹھے ہیں، تو کیا تیر نکالنے کے لیے آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا وہ تو ہم نکال بھی چکے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یعنی مجھے خبر بھی نہیں ہوئی، مجھے پتا بھی نہیں چلا۔ یعنی اب میں کہتی ہوں اتنی بڑی بات ہے نا کہ یعنی اب وہ آئے، ایک تو لوگوں کا آنا، جیسے میں کہہ رہا ہوں نا کہ ایک سایہ آ جائے نا، ایک جنبش ہو جائے، ہمارا جو تھوڑا سا بھی دھیان ہوتا ہے ایسا وہ اسکیٹرڈ ہوتا ہے نا، جیسے وہ کانچ ٹوٹ کے نہیں بکھرتا، تو اس طریقے سے ہماری توجہ جو ہے نا وہ بکھر جاتی ہے۔ لوگ بھی آئے ہیں، مجمع بھی ہے، اور جسم میں پیوست تیر نکال لیے گئے، تو وہ کہتے ہیں کہ بس وہ تو ہم نے نکال بھی لیے، اور کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ خبر بھی نہیں ہوئی، یعنی مجھے خبر بھی نہیں ہوئی کہ تم نے جو ہے وہ یہ تیر جو ہے وہ میرے جسم سے نکال لیے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں یہ جو ہے نا عادات الصلاح کے ضمن میں جو ہے وہ یعنی یہ یوں سمجھ لیں کہ یہ آخری بات ہے کہ خشوع و خضوع کا نہ ہونا، لیکن اس خشوع و خضوع کے ساتھ ہی نا وہ جو یعنی جیسے جو حفاظت ہے نا
یعنی خشوع و خضوع کرنا، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ اپنی نماز کی حفاظت کرنا، یعنی اس کو پھر ہم آخری طور پر لکھا جا سکتا ہے، یعنی پھر جب نماز وہ ادا ہو جائے، کیونکہ یہ نماز کی اندرونی کیفیت کا نام ہے، تو پھر یہ کہ اس کی حفاظت کرنا، نماز کو ادا کرنے کے بعد پھر اس کی حفاظت کرنا، کہ نمازی صرف جائے نماز پر نمازی نہیں ہوتا، صرف مسجد میں نمازی نہیں ہوتا، بلکہ مومن کی پوری زندگی نا ایک نمازی کی زندگی ہوتی ہے۔ یہ جو خاشعون ہے نا، یہ دراصل نا جو حقیقت نماز سے آشنائی ہے، اور اگر حقیقت نماز سے آشنائی نہیں ہے نا، تو پھر وہ ادات صلاح ہے، یعنی وہ نماز کا ضائع کیا جانا۔ نگاہ شوق میسر نہیں اگر تجھ کو، تیرا وجود ہے قلب و نظر کی رسوائی۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک کتاب میں، بہت خوبصورت ان کی وہ کتاب ہے، اس میں نا نمازیوں کی 5 قسمیں بیان کی ہیں، اور بہت اچھی، بہت بہترین، اور بڑے، جیسے مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے اتنا وہ، یعنی آبزروینس جس کو کہتے ہیں نا، کہ انہوں نے اس پر اتنا وہ کام کیا کہ انہوں نے ان 5 جو ہے نا وہ قسموں کو بیان کیا۔ اس میں سب سے پہلی جو نمازی کی قسم ہے نا، مفرد ہے، فرتا سے ہے، افراط و تفرید سے ہے، مفرد، میم فا را تا، وہ نمازی جو نماز میں ڈنڈی مارتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب جیسے میں نے ادات صلاح کی نا، پابندی وقت نہیں ہے، بے توجہی ہے، اسی طریقے سے میں نے کہا کہ وہ نہ تو اس کا وضو صحیح طریقے سے ہوتا ہے، وہ اوقات نماز کے بارے میں لاپرواہی اختیار کرتا ہے، اور وہ ارکان نماز کا کوئی خیال نہیں، رکوع کیا نہیں کیا، ایک کیا کہ 2 کیے، سجدہ ہوا کہ نہیں ہوا، یعنی وہ نا نماز کے اندر جو ہے وہ ڈنڈی مارتا ہے۔ یاد کیجئے وہ حدیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بدترین چوری جو ہے وہ نماز کی چوری ہے۔ دوسرا نمازی ہے جس کو انہوں نے لکھا محو وساوس، اپنے آپ کو نا وسوسوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اب وہ من شر الوسواس الخناس تو ہے نا، کہ جو وسوسے دیتا رہے گا، اب اس کا حملہ پھر صراط مستقیم پر اور اس راہ میں اس نمازی پر تو اس کا حملہ بڑا شدید ہوگا نا، کہ یہ اگر یہ نماز وہ نماز ہو گئی تو پھر اس نے تو دنیا بدل دینی ہے۔ تو وہ کیا کرتا ہے، یہ جو محو وساوس ہے، یہ اپنے آپ کو نا وساوس کے حوالے کر دیتا ہے، اس میں ڈوب جاتا ہے۔ اچھا یہ یاد رکھیے، ایسا نہیں ہوگا کہ وسوسہ نہیں آئے گا یا کوئی خیالات نہیں آئیں گے، وہ آئیں گے، لیکن یہ محو وساوس کے اپنے آپ کو اس کے حوالے کر، جیسے مثال کے طور جیسے شاپنگ کا خیال، کسی گروسری کی کسی چیز کا خیال آ گیا گھر میں نا، آپ کیونکہ وہ زیادہ تر خواتین کچن سے نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، تو پتہ چلا کہ وہ، یعنی وہ جوس نہیں ہے تو پھل نہیں ہے تو سبزی نہیں ہے، تو پتہ چلا اس خیال کا آنا تھا کہ وہ نماز میں کھڑے ہو کر پوری گروسری کر ڈالی۔ یہ محو وساوس ہے کہ وہ ایک خیال آیا اور اس نے اپنے آپ کو اس خیال کے حوالے کر دیا، کوئی لباس کا خیال آ گیا، کوئی زیورات کا خیال آ گیا، وہ کسی رات کی وہ شادی جو تھی نا، وہ اس کا خیال آ گیا، تو پتہ چلا پھر وہ شادی پوری کی پوری نماز میں دہرا دی گئی۔ یہ محو وساوس ہے کہ وہ شخص اپنے آپ کو ان وسوسوں کے حوالے کر دیتا ہے۔ نمبر 3، مجاہد وساوس۔ اب یہ کون سا نمازی ہے؟ یہ وسوسوں کے ساتھ جہاد کرتا ہے، وجاہدوا فی اللہ حق کا جہادی۔ اب وسوسے آتے ہیں، لیکن وہ ان وسوسوں کو اپنے ذہن سے جھٹکتا ہے اور اپنے آپ کو پھر نماز میں واپس لے کر آتا ہے، وہ اپنی توجہ کو نماز میں مبذول کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے، جیسے وہ ایک جنگ ہو رہی ہوتی ہے۔ اور یہ بڑی اچھی خوبصورت بات لگتی ہے کہ محراب اس لیے حرب سے نکلا ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس محراب میں کھڑے ہوئے، یعنی وہ جو امام ہے خاص طور پر، اس میں اور شیطان میں جنگ ہوتی ہے۔ تو یہ جو وساوس آتے ہیں نا، اور یہ جو خیالات آتے ہیں، اچھا اب یہاں پر دونوں باتیں پھر وہی واتباع الشہوات ہیں، نفسانی خواہشات ہیں، اور پھر یہ کہ وہ شیطان کے وساوس ہیں، اور یہ دونوں کھینچتے ہیں، توڑتے ہیں، یا تو کوئی اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دیتا ہے، یا پھر کہ کوئی مجاہد بن کر اس وقت کھڑا ہوتا ہے۔ ایک تو جہاد وہ ہے جو میدان جنگ میں وہ تلوار، تیر، نیزوں، ٹینک، توپوں کے ساتھ ہوگا، اور ایک یہ جہاد ہے جو ہر روز نا، یعنی انسان اپنے نفس کے ساتھ کرتا ہے، اور خاص طور پر اس وقت
جبکہ وہ فی صلاتہم میں ہوتا ہے. تو یہ مجاہد وساوس ہے. اور وہ شاعر نے کہا نا کہ ملا کی اذا اور مجاہد کی اذا اور، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور شاہی کا جہاں اور، الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی اذا اور مجاہد کی اذا اور. تو یہ مجاہد وساوس ہے، یہ جہاد کرتا ہے. اب چوتھا جو ہے نا، یہ وہ نمازی ہے جو اپنی نماز میں غرق ہوتا ہے، مستغرق، غرق ہے. اب یہ ہے کہ اپنی نماز کو وہ مکمل انہماک کے ساتھ ادا کرتا ہے نا، یعنی پورے اطمینان کے ساتھ. اور جیسے پھر وہی خشوع و خضوع کی بہترین حالت کے ساتھ اس کی نماز ہوتی ہے، ظاہری اور باطنی تمام آداب و شرائط کو پورا کرتے ہوئے. اس کی ساری توجہ نا، جیسے وہی ہوتا ہے نا، یہ غرق ہو گیا، جس کو آپ غرق ہو جائے اس کو کس کو کہ جو سمندر میں ڈوب کر ہلاک ہو جائے نا، تو وہ غرق ہو جاتا ہے. یہ نماز میں مکمل طور پر ڈوبا ہوا ہوتا ہے. یہ واقعتاً جو ہے نا وہ یعنی یہ وہ ذوق اور شوق کی نماز ادا کرتا ہے، یہ سجدہ شوق ادا کرتا ہے. اور شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب. یہ والی اگر نماز نہ ہو نا، تو پھر نماز نہ پردہ، یعنی نماز پھر وہ ایک پردہ حجاب نہیں اٹھتے ہیں. یہ والی نماز نا اللہ اور بندے کے درمیان نا حجابات اٹھاتی ہے. اچھا، جب حجاب اٹھ جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ نمبر 5، مشاہد. یہ نمازی کا اور نماز کا اعلیٰ ترین درجہ ہے. اب یہ یعنی وہ، اچھا اب یہ پورے نا جیسے ایک پروسیس ہے، پہلے جہاد کیا، پھر غرق ہوئے، اور جب وہ حجابات اٹھ جائے نا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ مشاہدہ حق حاصل ہوتا ہے، سب سے اعلیٰ درجہ. اب وہ وساوس سے بھی بے نیازی ہے، وہ جہاد ہو گیا، غرق ہو گئے. اب یہ وہ نماز ہے جس کو کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جبکہ حدیث جبرائیل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا کہ احسان کیا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان تعبد اللہ فإنک تراہ، کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے کہ گویا کہ تو اسے دیکھ رہا ہے. یہ شہادت عینی شہادت ہے نا، کہ اللہ کو دیکھا جائے. اب سوال ظاہر صحابہ کرام کے بھی ذہنوں میں اور ہمارے بھی ذہنوں میں ایسا کیسے ممکن ہے؟ تو پھر فوراً کہہ دیا فَإِن لَمْ تَكُ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. اور جب اگر تو اسے نہیں دیکھ سکتا تو بس وہ تو تجھے دیکھ ہی رہا ہے. یہ ہے وہ مشاہدہ کہ اس کو یہ پتا چل جاتا ہے کہ یعنی وہ نا اپنے آپ کو اللہ کے سامنے نا موجود پاتا ہے. یہ جس کو کہتے ہیں یہ ہم کلامی ہے، یہ ایسی نماز ہے جو کہ درجہ احسان کی نماز ہے، اور سب سے بہترین مطلوب اور مقصود نماز یہی ہے. تو ان 5 نمازیوں کی قسموں میں نا، یعنی یہ 3 بہترین نماز پڑھنے والے، مجاہد وساوس، مستغرق اور مشاہد. اور وہ جو پہلے 2 تھے نا، ظاہر ہے وہ مفرط ہے اور محو وساوس ہے، گویا کہ وہ ان کی نمازیں جو ہے نا وہ نماز ہے ہی نہیں. تو یہ کہ نماز کو پڑھنے کے لیے، نماز کی ادائیگی کے لیے فی صلاتہم، نماز کے اندر ان کیفیات کو پیدا کرنے کے لیے نا کوشش کرنی ہے. ہمارا سوال یہی ہوگا کیسے کی جائے، یعنی آپ سب، جب میں یہ ریکارڈنگ بند کروں گی تو آپ سب نے مجھ سے یہی سوال پوچھنے کیسے پیدا کی جائے. اچھا، اب اس کے لیے نا کوئی 1 2 3 4 کا فارمولا تو نہیں دیا جا سکتا. ہر ایک کی ویسے یہ انفرادیت ہے کہ وہ کس چیز، یعنی کون سی چیز اس کے سامنے ہو کہ جس سے وہ نماز میں زیادہ جو ہے وہ مستغرق ہو اور وہ پھر وہ مشاہد جو ہے وہ بن جائے. بس وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو اور اس کو اس حاضری
کی کیفیت پیدا ہو جائے، یہ نماز نا حاضری کی نماز بن جائے، اور بس یعنی وہ ایک ایک ہو جائے، یعنی زندگی میں ایک نماز ایسی مل جائے۔ اور جنہوں نے یعنی ہر نماز ویسی پڑھی، ان کی نمازوں کا اور ان کے درجے کا کیا کہنا۔ اس میں ایک بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی نا، کہ تم اپنی ہر نماز اس شخص کی طرح پڑھو جو سب کچھ چھوڑ کر جانے والا۔ یہ بڑی ہی نا یعنی اعلی پائے کی حدیث ہے، کہ جیسے ایسا سوچنا اور اس بات کا احساس کرنا کہ بس اب یہ آخری نماز ہے، اور آپ دیکھیں کیفیت بدلتی ہے۔ کبھی سوچیں، کبھی آخرت کا، جب کسی کی موت کا ذکر، جب آخرت کا ذکر ہوتا ہے، قبر کا ذکر ہوتا ہے، تو کبھی کبھی سوچ آتی ہے نا کہ یہ سب کچھ جب چھوڑ کے جائیں گے، اس وقت دل کی حالت کیا ہوتی ہے۔ اس وقت لگتا ہے نہیں، گناہوں سے مکمل دوری، نیکیوں میں مکمل طور پر ڈوب جانا۔ تو یہ کہ اس کیفیت کو طاری کریں، تو آپ دیکھیں کہ نماز کی جو کمیت ہے نا، نماز کی کیفیت جو ہے وہ بدلے گی۔ اچھا، اس میں سب سے پہلے نا یعنی جس کو آپ کہتے ہیں کہ نیت، اخلاص نیت کے ساتھ، اور پھر وضو کرنے سے نا یہ خشوع و خضوع کا جو آغاز ہے نا وہ ہو جائے گا، کہ وضو کو اچھے طریقے سے کیا جائے۔ یعنی پھر وہ جو نماز کی تیاری ہے نا، حسن عمل، اس میں پھر جو وضو ہے نا کامل اور مکمل طور پر کیا جائے۔ اب دیکھیں وہ گناہوں سے جو پاکیزگی، گناہ جو دھلتے ہیں، یعنی وضو سے جو گناہوں کی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، وہ دراصل خشوع و خضوع کے لیے بہت زیادہ معاون و مددگار ثابت ہوتی ہے، اور وہ جب ہی ہو سکتا ہے جب کہ اچھے طریقے سے وضو کیا گیا ہو نا۔ اور پھر اس کے بعد یعنی پھر یہی کہ وہ جگہ کا یعنی اچھے طریقے سے اس کے اندر پاکی کا حاصل ہونا، ان اللہ طیب لا يقبل الا طیب، اور جیسے ایک ماحول کے ساتھ نا، ماحول سازی کے ساتھ۔ اب یہ دیکھیے جو باجماعت نماز ہے نا، یہ ماحول سازی ہے۔ نماز اجتماعی ہوتی ہے انفرادی طور پر، یعنی ہر فرد، پھر وہ ہر فرد اس کو اجتماعی طور پر ادا کر رہا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں اس میں یعنی نماز کے اندر توجہ بھی ہوتی ہے، حالانکہ جو ہے ایک مجمع ہوتا ہے وہاں پر، تو وہ ایک تیاری ہے، اور پھر انفرادی طور پر اس کو اپنے وقت کے ساتھ، یعنی یہ کہ وہ بھاگم بھاگ اور جلد بازی کی نماز، اس کے لیے وقت ایسا منتخب کیا جائے کہ جس میں آپ سکون کے ساتھ نماز پڑھ سکیں، اور جب وضو کرنے کے بعد جائیں اس مقام پر تو سکون کے ساتھ کریں۔ اچھا، اس میں پھر وہ جو باطنی شرائط ہے نا وہ اتنی اہم ہے، کہ اگر آپ کا جو پہنا ہوا لباس ہے نا وہ ساری ضروریات کو پورا کر رہے ہیں نا، تو نماز میں توجہ ادھر ادھر نہیں ہوگی۔ اور میں اکثر یہ کہتی ہوں، ہمارے کلچر کی سب کانٹیننٹ کی خواتین نماز کو پڑھتے ہوئے نا، ان کا جو لباس ہے نا وہ اتنا مناسب نہیں ہوتا کہ وہ نماز میں لباس کی پرواہ کیے بغیر نماز کو ادا کر سکیں۔ کبھی وہ یعنی کبھی قمیص ٹھیک ہو رہی ہوتی ہے، کبھی دوپٹہ، کبھی وہ شفون کا دوپٹہ ہے تو کبھی سلک کا دوپٹہ ہے، تو وہ جتنے وہ برانڈز ہیں وہ اپنے مختلف قسم کے دوپٹے نکالتے ہیں، وہ نماز پڑھنے کے لیے تو دوپٹے نکالتے ہی نہیں ہیں، تو پھر نماز کے لیے ایک دوپٹہ الگ ہی رکھ لیجیے، اور وہ یعنی دوپٹے سے زیادہ چادر ہو جو کہ ہر چیز کو ڈھانک لے۔ ویسے وہ جو عبایا ہوتی ہے نا وہ بہت ہی فائدہ مند ہوتی ہے، میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے کہ وہ نہ پھر وہ جیسے آپ کو پورے جسم کو چاروں طرف سے ڈھانک لیتی ہے نا، تو کبھی وہ جیسے آپ کا کوئی ٹراؤزر ہے وہ ٹخنے سے اوپر جا رہا ہے تو آپ اس کو کھینچنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، کبھی وہ ٹخنے اوپر ہو رہے ہیں، کبھی وہ کیپریز پہن کے نماز پڑھ رہے ہیں، کبھی وہ ٹائٹس پہن کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ ساری کی ساری جو ظاہری عوامل ہے نا، یہ نماز کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں۔ بال نظر آ رہے ہیں، آستینیں جو ہیں وہ ہاف بھی ہوتی ہیں، کبھی کوارٹر ہیں، وہ فیشن کے مطابق ہیں۔ اب ویسے تو آپ نے پہن لی ہے پردے کے ساتھ بھی، صرف خواتین کی محفل میں بھی آپ نے پہنی ہے، لیکن آپ کو وہاں ظہر بھی پڑھنی ہے، بعض اوقات عصر بھی پڑھنی پڑتی ہے جب سردیوں کا موسم ہو، اور وہ جو ہے نا وہ بازو اور کونی وہ نظر آ رہی ہے۔ اچھا، آستین پوری بھی ہوتی ہے تو بعض اوقات شفون کی ہوتی ہے، نیچے لائننگ نہیں ہوتی، پورا بازو ننگا ہوتا ہے، تو وہ نماز کی شرائط ہی پوری نہیں ہو رہی ہوتی۔ تو خاص طور پر نہ خواتین، اور جیسے کہ اور یہ کہنے کا مقصد اس لیے بھی ہے کہ کیونکہ زیادہ تر ان کے درمیان موجودگی ہوتی ہے تو وہ نظر آتے ہیں، تو ان کا نا لباس درست نہیں ہوتا نماز پڑھنے کے لیے۔
تو اس لباس کی درستگی نا نماز کی توجہ اور خشوع و خضوع کے لیے بہت بہتر. یہ جتنے یہ جو سی تھرو جو بھی یعنی آپ کے پاس کپڑا ہوتا ہے اس کا جو بھی نام ہو، اس کے دوپٹے سے تو نماز ہو ہی نہیں سکتی ہے، جبکہ وہ سر کے بال، آپ کے کان، آپ کی گردن، ہر چیز جو ہے وہ واضح طور پر نظر آ رہی ہو. اسی طرح وہ اگر آستینے ہیں تو اس میں بھی نہیں ہو سکتا. تو بہتر یہی ہے کہ عبایا پہن لیا جائے، ورنہ یہ کہ اس سے بھی بہتر یہ ہے خیر بہرحال کہ وہ لائننگ کا اور ان چیزوں کا اہتمام کیا جائے. اور یہ کہ کبھی قمیض اڑ رہی ہے تو کبھی وہ نیچے ہو رہی ہے تو کبھی جو ہے وہ ٹراؤزر کو اونچا نیچا کر رہے ہیں، ان ساری چیزوں کی بے نیازی کے ساتھ جو نماز ہوگی نا، آپ دیکھیں گے اس میں توجہ لباس اور اس کی درستگی پر نہیں ہوگی، بلکہ جو ہے وہ نماز کے اوپر ہوگی. تو اس لیے نا باطنی اور ظاہری یعنی دونوں شرائط پوری ہوتی ہے نا تو پھر اس کی کمیت پوری، کیونکہ ظاہری اور باطنی کیفیات کی یکسانیت بہت زیادہ ضروری ہے. اچھا، اس میں پھر نماز کو صحیح طور پر پڑھنا آنا چاہیے، اس کے رکوع اور سجدے وہ اچھے طریقے سے ہونا چاہیے. قرآن کی اس میں جو تلاوت کی جائے، سورۃ الفاتحہ تو لازم اور ملزوم یہ شرط ہے، لیکن اس کے ساتھ جو پڑھا جائے اس میں نا یعنی معنی پر غور و فکر ہونا چاہیے نا. یعنی وہ تلاوت قرآن میں نا غور و فکر بہت لازمی ہے. اور اس میں اگر مختلف صورتیں پڑھی جائیں، جب ہی پڑھی جا سکتی ہیں جب حفظ ہو، تو یہ کہ وہ حفظ القرآن کی کوشش بھی کہ میں صرف جو ہے وہ 4 صورتوں پر یا 10 صورتوں پر یا 20 صورتوں پر، اور یہ تو الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ ماں باپ نے بچپن میں وہ 20 صورتیں بھی یاد کرا دی، کہ اسی لیے کہ یہ نماز میں کم از کم یہ پڑھی جا سکے. لیکن اس کے باوجود وہ گنتی کی 2 3 4 5 ہی پڑھی جاتی ہیں. اور یہ کہ اس سے زیادہ اور جتنا زیادہ کوئی اپنی نماز کو سنوارنا چاہے نا، اور وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، نمازوں کے لیے یہ کہا گیا تھا، یاد رکھیے گا ہے نا. اور وہ قیام لیل کے لیے کہا گیا تھا کہ جب اس میں ساری رات کھڑے یعنی آدھی رات یعنی رات آدھی رات یا اس سے زیادہ یا اس سے کم، تو اس میں کرنا کیا ہے؟ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا، اور یہ فجر کا قرآن جو ہے وہ حاضر کیا جاتا ہے نا. تو یہ یعنی قرآن کے اندر انہماک، اس کا فہم، اس کا تدبر ہوگا، سکون اور طمانینت کے ساتھ پڑھا جائے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا حَتَّى تَطْمَئِنَّ قِيَامًا. یعنی قیام، رکوع، سجود، وہ سب کچھ کیا ہو؟ طمانینت کے ساتھ ہونا چاہیے ہے نا، پوری یکسوئی کے ساتھ ہونا چاہیے ہے نا. پھر اس میں نا وہ جیسے وہ دل کی آنکھوں کے ساتھ نا، یعنی پھر وہ دل نا وہ لذت بندگی سے آشنا ہوگا، اور وہ آشنا ہوتا ہے نا. اور دو عالم سے کرتی ہے بے گانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنا. اور جب یہ لذت حاصل ہوتی ہے نا تو پھر جو ہے نا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز، یعنی نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دی گئی ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہنا چاہتے کہ اذان دو تو کہتے یا بلال ارحنا بالصلاۃ، نماز کے ذریعے نا ہمیں راحت پہنچاؤ، یعنی ہماری راحت کا سامان جو ہے نا اس اذان کے ساتھ جو ہے وہ کرو، یا بلال ارحنا بالصلاۃ. یہ جو نماز ہے نا یہ راحت دل و جاں بنتی ہے. پھر یہ نا انسان کی جو پیشانی ہے نا، اس کی جو جبی ہے، پھر وہ سجدے کے بغیر نا چین نہیں پا سکتی. اور نماز کا بھی جو عروج ہے نا وہ سجدہ ہے، یعنی وہ عاجزی کا عروج وہ سجدہ ہے. بس وہ یعنی سجدے میں جا کر نا انسان اپنی ساری انانیت کو، اپنے سارے کبر کو، غرور کو، پھر اس کے بعد وہ اپنی ساری کی ساری نا یعنی خواہشات کو، اپنی فریاد کو، اپنی ضرورتوں کو، اپنے مسائل کو، اپنی طلب کو، اور اپنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو نا جو سجدے میں جا کر بیان کیا جاتا ہے نا، یعنی یہ سجدہ وہ عمل ہے جو انسان کی نا ساری کی ساری سر سے لے کر پیر تک اس کی پوری داستان کو
اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے وہ بیان کر دیتا ہے. تو سجدے تھوڑے طویل ہو جائیں، سجدوں میں تسبیحات تھوڑی زیادہ ہو جائیں، دعائیں ہیں، مختلف دعائیں ملتی ہیں کہ جن کو ہم اگر یاد کریں اور پڑھیں تو اس سے بھی نا ہمارے رکوع اور سجدے کی جو کمیت ہے، اس کی جو کوالٹی ہے، اس میں اضافہ ہی اضافہ ہوگا. اور یہاں تک کہ انسان اس تشہد میں اللہ تعالیٰ کے سامنے نا اپنی ساری عبادات کو اور اپنی ضروریات کو اللہ تعالیٰ کے سامنے بیان کرتا ہے، اور پھر وہ نا یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے ساتھ نا اس دنیا میں نا واپس آتا ہے. یہ اللہ اکبر کہہ کر جو اتنی، جس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں نا، کہ جس کے ساتھ وہ چیزیں حرام ہو جاتی ہیں جو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنے کے بعد جو ہے وہ حلال ہوتی ہے. وقتی طور پر بات کرنا حرام ہو گیا، کھانا پینا حرام ہو گیا، ساری وہ جو ضروریات ہیں ان سب چیزوں سے جو ہے وہ کنارہ کشی اختیار کی، اور انسان اللہ سے جڑنے کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے اور اللہ کی یاد کے لیے اس نماز کو قائم کیا جائے اور اس نماز کو پڑھا جائے. یہ نماز ضائع کرنے والی نہ ہو. اس نماز کے ذریعے اللہ کا وہ مشاہدہ حاصل ہو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ تعلق جڑ جائے جو پھر اس جانماز کے بعد نا، پھر اس جانماز تک جانے تک نا وہ تعلق برقرار رہتا ہے. اور اسی لیے یہ کہا گیا کہ ایک نماز دوسری نماز تک کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے. یہ نمازیں ہیں جو بلندی عطا کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان نمازوں کو بڑا بلند مقام دیا. مومن کی زندگی کا جزو لا ینفک ہیں. ان نمازوں کو یعنی اہل ایمان کی زندگی سے جدا نہیں کیا جا سکتا. اور خشوع و خضوع کے بارے میں اتنا کچھ کہنے کو ہے، اور یعنی الحمدللہ جتنا کچھ کہہ گیا، میں دعا کرتی ہوں، میں امید کرتی ہوں کہ یہ میرے اور آپ کے لیے نا، ہماری نمازوں کو بہتر بنانے کے لیے نا بس کافی ہو جائے. بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے، پیدا دل ویرا میں پھر شورش محشر کر، اس محمل خالی کو پھر شاہد لیلا دے. والذین هم عن اللغو معرضون. جو دوسری صفت سورۃ المومنون میں اہل ایمان کی بتائی گئی وہ یہ ہے کہ وہ بیہودہ باتوں سے دور رہتے. اچھا، اب آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ یہ صفات ایک دوسرے سے کیسے مربوط ہیں، کیسے کنیکٹڈ ہے نا. تو پہلا کیا ہے؟ ہم فی صلاتہم خاشعون، نمازوں میں خشوع و خضوع کا اختیار کیا جانا. دوسرا کیا ہے؟ والذین ہم عن اللغو معرضون. اب آپ دیکھیں کہ اللہ اکبر سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ سے پھر علیہ سے پھر اللہ اکبر تک کا سفر. اب یہ جو وقت ہے اس میں ان کا کردار کیا ہے؟ یہ لغو سے اعراض کرتے ہیں. لغو یعنی ہر وہ فضول، بیکار، یعنی مشاغل اور کھیل جو اللہ کی یاد سے غافل کر دیتے ہیں. ایک اور بات کیا ہے؟ جس سے کوئی دینی یا دنیاوی فائدہ بھی حاصل نہیں ہوتا. یعنی کچھ ایسے اسپورٹس ہیں نا جس سے دنیاوی فائدہ تو حاصل ہو سکتا ہے، اور کچھ ایسے کہ جن سے دنیاوی اور دینی دونوں طور پر فائدہ حاصل ہو سکتا ہے. جس میں آپ دیکھیں کہ یعنی تیر چلانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیر چلاؤ. اب یہ لغو نہیں ہوگا. اب اس سے دنیا کے فائدے کیا ہیں؟ پھر وہی یعنی جسمانی طور پر صحت اچھی ہوتی ہے، نشانہ بازی کی مشق ہے. لیکن یہ کہ کہا کہ تمہارے باپ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام بھی تیر چلاتے تھے اور تم بھی تیر چلاؤ. اب یہ وہ جو جہاد ہے فی حق کا جہادی، اس کے لیے پھر تیر کا چلانا، پھر تلوار کا چلانا، گھڑ سواری، گھوڑوں کو جو ہے وہ چلانا جاننا. اسی طریقے سے جو ہے وہ جیسے سوئمنگ کو یعنی تیراکی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کی، جیسے کشتیاں، جیسے جسمانی ورزش کی جو یہ ساری کی ساری چیزیں تھیں جو کہ اس وقت معروف تھیں، جو نظر آتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پسند بھی کیا اور صحابہ کرام کو ترغیب دی کہ یہ ایسا جو ہے وہ کریں. ہے نا. تو یہ
کہ وہ ایسی چیزیں جو دینی اور دنیاوی طور پر فائدہ دیتی ہیں نا، ایسے مشغلے اور ایسے کھیل جن کو جائز قرار دیا گیا. اچھا صرف دینی یعنی دنیاوی فائدہ بھی حاصل ہو، جائز وہ بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ دنیاوی کے ساتھ ساتھ دینی فائدہ بھی حاصل، جس میں نہ کوئی دنیاوی فائدہ ہے یا نہ دینی فائدہ ہے، وہ نہ لغو ہے، بالکل فضول بےہودہ اور بیکار. معرضون، اس سے اعراض کرتے ہیں، اس سے دور رہتے ہیں، کہا اس سے پرہیز کرتے ہیں. کیونکہ اب آپ دیکھیں کہ لغو اور چاروں طرف یہ لغو جو ہے وہ موجود ہے. مومن کی زندگی نہ لغو سے اعراض کے ساتھ بسر ہوگی، کیونکہ وہ موجود تو ہوگا، یعنی وہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ اس صفحہ ہستی پر موجود نہ ہو، لیکن اس کی موجودگی کے باوجود اس سے بچنا، یہ اعراض کرنا ہے. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بہت نہ بعض اوقات یعنی آپ اس میں ملوث ہو جاتے ہیں، سارے لوگ بیٹھ کر فضول باتیں کر رہے ہیں، جب ہم بیٹھتے ہیں تو ہم بھی ان گپوں میں مشغول ہو جاتے ہیں. تو جیسے اس میں یہ لکھا ہے کہ فضول گپے ہانکنا بلا وجہ کی، یعنی جیسے وہی کہ مختلف قسم کی باتیں جن کا کوئی سر پیر نہیں ہے، جن کا کوئی دنیاوی اور دینی فائدہ جو ہے وہ نہیں ہے. اور ایسی یعنی زیادہ تر جو لوگوں کی محافل ہے نا، وہ یعنی وہ لغو کا مرکز بن جاتی ہیں محافل، جن سے کسی کو کسی بھی قسم کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا. تو مومن کی زندگی کا ہر لمحہ نا فیض پہنچانے والا ہوتا ہے اور فائدہ پہنچانے والا ہوتا ہے. اگر وہ یعنی اپنی زندگی سے اپنے آپ کو اور لوگوں کو فیض نہیں پہنچاتا اور وہ لغو سے جو ہے وہ بچتا نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی یعنی زندگی کے جو قیمتی لمحات ہیں ان کو ضائع کر دیتا ہے. تو اس سے اس کی دنیا اور اس کا دین دونوں ضائع ہوتے ہیں. یہ یعنی یہ دین اور دنیا دونوں کا جو ہے وہ نقصان ہے. اچھا ایک یہ کہ جس کا نا کسی قسم کا بھی کوئی فائدہ نہیں، تو اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن الاسلام المرء، یعنی انسان کے جو اسلام کا جو حسن ترک ما لا یعنی، جبکہ وہ بے فائدہ چیزوں کو چھوڑ دے، لا یعنی باتوں کو چھوڑ دے. اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں ہم نے اس بات کا مطالعہ کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو لا یعنی سے محفوظ رکھا، فضول اور بے مقصد چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ کرے. یعنی جب انسان کی زندگی میں مقصدیت ہوتی ہے نا، تو وہ یعنی وہ تیر چلا رہا ہے، وہ تلوار کا فن سیکھ رہا ہے، وہ لکھنے کا فن سیکھ رہا ہے، وہ ٹائپنگ سیکھ رہا ہے، وہ یعنی وہ کچھ بھی سیکھ رہا ہے، لیکن اس سے اس دنیا اور دین کو کوئی فائدہ ہونا چاہیے. ویلفیئر ہے، رفاع عامہ کے کام ہے، انسانیت کو اس سے فائدہ ہو سکتا ہے، دین کو اس سے فائدہ ہو، ان کاموں میں اپنی زندگی کو گزارنا. یہاں پر یہ جو والذین هم عن اللغو معرضون ہے نا، دراصل یہ بتا رہی ہے کہ اے مومنو، تمہاری زندگی بے فائدہ نہیں ہے. تمہیں جو اتنی قیمتی زندگی دی گئی ہے اس کو فضول اور بیکار مشغلوں میں ضائع نہ کرو، اور بلکہ یہ کہ جو اہل ایمان ہوتے ہیں وہ ان فضول کاموں سے اور باتوں سے اعراض کرنے والے ہوتے ہیں. اب دیکھیں یہ جو سوشل میڈیا ہے اتنا رتب و یابس ہے، اس کے اوپر اتنی یعنی فضولیات ہے نا کہ بعض اوقات میں کہتی ہوں کہ لوگوں کے پاس یعنی وہی کہ وقت تو سب کے پاس ایک جیسا ہی ہے نا، لیکن وقت کا صحیح استعمال نہیں ہے تو بس فضولیات میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اور پھر ان کے جو ویورز ہیں اور ان کے جو فالوورز ہیں نا، وہ 1 2 3 4 نہیں، 100 1000 لاکھ نہیں، ملینز کی تعداد میں پہنچے ہوئے ہوتے ہیں. اور آپ کے پاس جو یعنی حق ہوتا ہے اور سچ ہوتا ہے نا، بس اس پر چند. یہ لغو کا جو غلبہ اس وقت آپ میڈیا پر یا سوشل میڈیا پر دیکھ سکتے ہیں. اور پھر آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ان کو یعنی جاننے والے، ماننے والے، چاہنے والے، دیکھنے والے جو ویورز ہیں یا فالوورز ہیں،
وہ کتنے زیادہ ہیں. جیسے مقصدیت سے غفلت زندگی کو ضائع کر دیتی ہے. سب سے قیمتی چیز نا یعنی ایمان کے بعد پھر یہ زندگی اور اس کا وقت ہے. یا تو ہم فی صلاتہم خاشعون، پھر نمازوں کے لیے وقت ہی نہیں ملتا. کہتے اتنی مصروفیت ہوتی ہے، میں اتنی جلدی میں ہوتی ہوں. میں تو سسٹر شمائلہ آپ نے جو ابھی یہ اتنا لمبا چوڑا درس دیا ہے، میں تو ایسی نماز پڑھ ہی نہیں سکتی، میں تو اتنی جلدی میں ہوتی ہوں. کیونکہ ہم سب ہی یعنی مجھ سمیت، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ میں سے کوئی، میں کہوں کہ میرے پاس تو وقت ہوتا ہی نہیں ہے. ہم اتنے مصروف ہیں، ساری مصروفیات نا دنیا کی. اور آپ یہ دیکھیں اگر فضولیات کو ان مصروفیات سے نکال دیا جائے نا تو آپ کے پاس مقصدیت کے لیے وقت بچ جاتا ہے. والذین هم عن اللغو معرضون، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ لغو سے پرہیز کرتے ہیں. اور یہ کہا گیا کہ یہ مومن کامل کی یعنی خاص خاص صفات کا یہاں پر بیان ہے. اور یوں دیکھیں اس کی اہمیت کیا ہے، اس کو سیکنڈ نمبر پر لایا گیا ہے. ورنہ اگر آپ دیکھیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ دونوں ایک ساتھ آتا ہے نا. یہ بیچ میں یہ جو آیت آئی ہے یعنی اس نماز اور زکوٰۃ کے بیچ میں جو یہ آیت آئی ہے، اس سے یہ پتا چل رہا ہے کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ زندگی کا یہ جو قیمتی وقت ہے نا، اس کو فضول اور لغو میں ضائع نہ کیا جائے. اور اب تک نا یعنی میں یہ سمجھتی ہوں اور کہتی ہوں کہ جو کچھ ہو چکا نا سو ہو چکا. اب اپنے وقت کو نا صحیح طور پر استعمال ہمیں سیکھنا چاہیے. اور ہمارے پاس ایک جس کو کہتے ہیں کہ جو بہت اچھے لوگ، بہت اچھے آرگنائزرز ماشاءاللہ میں آپ لوگوں کو دیکھتی ہوں، آپ واقعتاً جو ہے وہ بہت اچھے آرگنائزرز بھی ہیں. میری ایک یعنی اگر آپ کمزوری یا خامی کہیں نا، میں اتنی اچھی آرگنائزر نہیں ہوں. یعنی واقعتاً جو میں اپنے بارے میں خود میں کہہ سکتی ہوں، آپ لوگ یا کوئی اور مجھے دیکھ کر بعد میں کہ لیکن کام میں سب کر لیتی ہوں الحمدللہ. لیکن نا آرگنائزیشن اتنی اچھی نہیں ہے جتنی مجھے نظر آتی ہے لوگوں کے اندر، اور اچھی بات ہے. لیکن بات کیا ہے کہ اس یعنی جب چیزوں کو آرگنائز کرنا آتا ہے اور وہ ہو گئی، اور جب وہ ہو جائے تو واقعی آپ کا وقت بچتا ہے. تو اب اس وقت کو وقت کو آرگنائز کرنا بھی آنا چاہیے، ہے نا؟ یعنی چیزوں کو آرگنائز کرنا بڑی اچھی صفت ہے، لیکن میں کہتی ہوں وہ آئے یا نہ آئے. لیکن اگر نہ آپ اپنے وقت کو آرگنائز کرنا سیکھ جائیں. اور آپ دیکھیں ان نمازوں نے ہمارے وقت کو آرگنائز کیا. فجر سے عشاء تک سارے کے سارے اوقات کا تعین نہ، اور اللہ نے نا اس سورج اور چاند کے ذریعے، اس دن اور رات کے ذریعے نا پوری کائنات کی جو آرگنائزیشن کی ہے. اب ہم اپنے وقت کو آرگنائز نہیں کرتے، جب وہ ضائع ہو جاتا ہے تو اصل کام کے لیے وقت نہیں رہتا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی صبح میں برکت دی گئی ہے. صبح کا وقت وہ بہت لمبی اور گہری نیند کے ساتھ نا ضائع کر دیا. صبح کا آغاز دوپہر سے ہوگا تو صبح تو ختم ہو چکی ہوتی ہے، اور برکت کا حصہ وہی ہے، اور ہم اس برکت کے حصے کو ضائع کر دیتے ہیں. پتہ چلتا ہے کہ رات تک وہ دنیا کے ہی کام پورے نہیں ہوتے، اور پھر وہ دین اور نماز اور قرآن اور حفظ، بس وہ تو پھر ادھورا ہی رہ جائے گا، اور رہ جاتا ہے. تو لغو سے اعراض یہ ایک ایسی صفت ہے جو وقت کے اندر برکت عطا کرتی ہے. اور جب وقت میں برکت ہوتی ہے تو پھر آپ بہت سارے اچھے اور فائدے کے کام، رفع عامہ کے کام، لوگوں کی تسلی کے کام، لوگوں سے ملنے جلنے کے کام، ہم مصروف ہوتے ہیں. کبھی کسی کی عیادت رہ جاتی ہے، کبھی کسی کی تعزیت رہ جاتی ہے، کبھی کوئی کام کا فون رہ جاتا ہے، اس لیے کہ ہم نے لغو کے اندر جو ہے وہ اپنے وقت کو ضائع کر دیا ہوتا ہے. اپنی صلاحیتوں اور اپنی جو اسکلز ہیں نا ان کو پہچان کر ان کے ذریعے نا دنیا و دین یعنی دین اور دنیا اس کو فائدہ پہنچانے والے بنے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو انسانوں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچاتا. اور یہ جب ہی پہنچایا جا سکتا ہے جب وقت نا یعنی ہاتھوں میں ہو، وقت کی قدر و قیمت کا
एहसास हो और लग़्व से एराज़ हो। उससे परहेज़ जो है वो ज़रूरी है, लाज़िम है और नागुज़ीर है। यानी महाफ़िल, मजालिस, शादियाँ, मैं कहती हूँ शादियों में इतना लग़्व और इतना वक़्त ज़ाया हो जाता है कि वो जिसके घर में शादी हो 2-2 साल तक उसकी प्लानिंग होती है, फिर उस पर बातचीत होती है, फिर वो प्लान चेंज होता है, फिर उस पे बातचीत, यानी इतना वक़्त उसके ऊपर ज़ाया हो जाता है और पता चलता है कि काम करने के लिए जो है ना वक़्त नहीं रहता। यानी कोई भी ना ज़िंदगी का जो मरहला है, वो हमें ना अपनी ज़िंदगी का जो कीमती काम है ना, जो काम का काम है, उसको ज़ाया करने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। ज़िंदगी के सारे मराहिल चलेंगे और उनके साथ-साथ ना यानी वो काम करना है कि जो काम किया जाना, इसीलिए आज उम्मत मुस्लिमा का यानी ज़वाल या उसकी पस्ती के जो असबाब है ना, कि ज़िंदगियाँ, उनकी सलाहियतें और उस वक़्त सही तौर पर इस्तेमाल नहीं हो रही, जिस वक़्त के सही तौर पर इस्तेमाल होनी चाहिए। है ना? यानी वो जब वो जवानी की शिद्दत और ताकत का वक़्त होता है, पता चलता है वो वक़्त जो है, वो लग़्व में ज़ाया हो चुका होता है और जब घुटने जवाब दे जाते हैं, वो झुकने से इनकार कर देते हैं, फिर वो उस वक़्त जो है वो इंसान कहता है कि मैं अब कुछ अल्लाह को राज़ी करने की फ़िक्र करूँ, मैं कुछ जो है वो इबादत करूँ। तो ये कि लग़्व से जो एराज़ है ना, वो ज़िंदगी और वक़्त को कारआमद बनाता है। तो अपने वक़्त को कीमती और कारआमद बनाए, यानी वही कामयाब होगा, वही तरक्की पाएगा, वही गालिब होगा, जो ना अपने वक़्त का सही इस्तेमाल करे। तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दुआ है ना कि ए अल्लाह, तू हमें हमारे औक़ात में बरकत दे और हमें अपने वक़्त से लापरवाही करने वाला ना बना। तो वक़्त वही है जो सबको दिया गया है, इस पूरी कायनात को वही 24 आवर्स, लेकिन ये कि वो जो उलमाए कराम ने कहा मुझे बहुत पसंद है, कि कहा कि ना यानी इसकी जो लंबाई तो ना सबके लिए एक जैसी है, लेकिन अल्लाह ताला किसी-किसी के लिए इसकी चौड़ाई को बढ़ा देता है ना? यानी इसका तूल तो सबके लिए एक जैसा है, लेकिन इसका अर्ज़ जो है ना, वो कुछ लोगों के लिए बढ़ा दिया जाता है और उसके अंदर जो यानी की नोट है, कीवर्ड यही है कि जब लफ्ज़ से एराज़ किया जाए, वरना फिर वो ना लंबाई हाथों में रहती है, ना चौड़ाई हाथों में रहती है और पता चलता है कि जो वक़्त है ना, वो हाथों से निकल गया। अपनी सलाहियतों को पहचान कर अपने कीमती वक़्त का इस्तेमाल कारआमद अंसर में खर्च कीजिए। दुनियावी तौर पर हो और दुनियावी यानी दीनी तौर पर हो और दोनों के तौर पर हो, तो फिर दोनों की जो है वो भलाई ही भलाई है। तीसरी बात है वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, और जो कि ज़कात को बिल-फ़ेल अदा करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर भी अंदाज़ उसी तरह का है कि युकीमून सलाह व आतु ज़का नहीं है। है ना? बल्कि ये कि नमाज़ों की अंदरूनी कैफ़ियत को बयान किया गया, उनकी पूरी ज़िंदगी का एक तसव्वुर सामने पेश किया गया कि वो लग़्व से एराज़ करते हैं और तीसरी बात फिर वही कि यानी जो सलाम फेरने के बाद की ज़िंदगी है, उसमें प्रोफ़ेशन भी हैं, उसमें ओहदे भी हैं, उसमें माल का कमाया जाना है, उसमें माल का खर्च किया जाना है, उस माल खर्च करने के बारे में उनका रवैया क्या होता है? अज़्ज़काह, वो ज़कात अदा करते हैं। फ़ाइलून, अच्छा अब यहाँ पर भी बिल-फ़ेल, है ना? क्योंकि ख़ास तौर पर बात हो रही है, ये नहीं है कि ये ऐसा करो, यानी यहाँ पर हुक्म नहीं दिया गया, बल्कि मोमिनीन की वो सिफ़ात बताई जा रही हैं, जिस पर वो बिल-फ़ेल अमल पैरा होते हैं। और ज़कात यानी और यहाँ पर ना ये जो फ़ाइलून है ना, इस जो लफ्ज़ के अंदर ऐसी मानवियत है कि यानी वो फ़इलन इस ज़का को अपनी ज़िंदगी में इख्तियार कर चुके होते हैं। ज़कात अदा किए बगैर यानी उनका साल पूरा नहीं हो सकता, जब तक कि ज़कात अदा ना हो जाए। यानी अब ये भी ऐसा नहीं है कि चाहा तो ज़कात दे दी और ना चाहा तो ना दी, बल्कि वल्लदीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून। अच्छा, एक बात और मैं आपको बताऊँ, ये जो हुम की जो यानी तकरार हो रही है ना, इसके अंदर एक तो वही है
کے جو یعنی آپ گرامیٹیکلی اس کو پڑھتے ہیں، لیکن نا جب یہ یعنی اس طریقے سے جملے کی ترکیب میں آتا ہے نا تو ایمفیسائز کے لیے آتا ہے، اس میں زور کے لیے آتا ہے. جیسے وہاں پر آیا نا کہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو وہاں پر وہ زور اور تاکید کیا ہے، یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. تو یہاں پر بھی نا ایک تو یہ ہے کہ وہ اشارہ ہے الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، کہ وہ ایماندار لوگ کامیاب ہو گئے جو کہ یعنی پھر وہ کہ جو کہ اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں. لیکن ایک اس کا جو یعنی مانوی کیفیت ہے اس میں یہ ہے کہ اور وہی اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں، اور وہی لغو سے اعراض کرتے ہیں، اور وہی لوگ زکوٰۃ کو بالفعل ادا کرنے والے ہیں. زکوٰۃ آپ کو پتہ یہ نصاب ہے، اس کی جو فقہی تفصیل ہے وہ کتاب الزکاة میں تفصیلاً دیکھی جا سکتی ہے، لیکن مختصراً طور پر یہ کہ کسی بھی شخص کی جو سیونگ ہے، یہ یاد رہے ہمیشہ جو آپ کے سوال آتے ہیں نا، یہ یاد رہے کہ زکوٰۃ ارننگ پر نہیں ہے، سیونگ پر. بس یہ جملہ اگر آپ کو سمجھ میں آ جائے نا تو پھر نا بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے، اور میں بہت سارے سوالوں کے جواب دینے سے بچ جاؤں گی. میں بچنا نہیں چاہتی، لیکن یہ کہ بعض اوقات مجھے لگتا ہے کہ ہمیں یہ سمجھ ہونی چاہیے کہ زکوٰۃ کس پر ادا کرنی، ارننگ پر نہیں کرنی. اب ارننگ کم ہو سکتی ہے، زیادہ ہو سکتی ہے، بہت زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن یہ کہ وہ جو ارننگ ہے یعنی وہ منتھلی ہو یا ایئرلی ہو یا ڈیلی ہو یا ہاورلی ہو، یعنی وہ ہر گھنٹے ملے، ہر دن ملے، ہر ہفتے ملے، ہر مہینے ملے یا سال میں ملے، لیکن یہ کہ وہ ملتی ہے اور جتنی ملتی ہے اتنی خرچ بھی ہو جاتی ہے، تو اب اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ اس پہ فضول خرچی اور اسراف اور تبذیر آ جائے، وہ ایک الگ معاملہ ہے. لیکن یہ کہ وہ جتنی ارن کی جاتی ہے وہ اتنی خرچ ہو جاتی ہے، کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. اب وہ بالکل بہت ہی معمولی سی بھی ارن کی جاتی ہے لیکن وہ خرچ نہیں ہوتی اور وہ سیو ہو جاتی ہے. اور یہ سیونگ میں ایک نصاب، اس کی مقدار 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی کی برابر یا اس کی رقم کے برابر پہنچ جائے اور اس پر بھی 1 سال گزر جائے تو پھر اس پر 2.5% دینا، اس مال میں سے جو بھی وہ چیز ہے اس میں سے 2.5% دینا، یہ زکوٰۃ ہے، یہ زکوٰۃ کہلاتا ہے. اچھا وہ ابھی آج جمع ہوئی اور وہ یعنی کل بھی ہے اور یوں سمجھ لیں کہ وہ پورا سال ہے، لیکن یہ کہ وہ جیسے آج جو ہے وہ 18 جنوری کو سامنے پاس میں آتی ہے، لیکن یہ کہ وہ نیکسٹ ایئر جو ہے نا وہ 16 جنوری کو پاس میں نہیں ہوتی تو اس پر بھی زکوٰۃ نہیں. اس پر 18 جنوری نا 2025 کا گزرنا لازم ہوگا، 1 سال پورا ہونا لازم ہوگا، اور اس میں 2.5% زکوٰۃ ادا کی جائے گی. اور سورہ توبہ میں ہم مستحقین زکوٰۃ اور مصارفین زکوٰۃ جو ہے وہ پڑھ کریں کہ کن کو دی جائے گی. اچھا یہ ہر یعنی بالغ کے اوپر، جس کے یعنی ویسے بالغ ہی کہا جاتا ہے، لیکن یہ کہ بہرحال نابالغوں کا معاملہ ایک الگ آئے گا، لیکن اگر وہ بھی نصاب اور ملکیت کو پہنچتے ہیں نا تو ان کے جو یعنی کیئر ٹیکرز ہیں نا وہ ان کی زکوٰۃ کو ادا کریں گے، کیونکہ ظاہر ہے کہ ساری چیزوں کی جو فرضیت ہے وہ بلوغت کے بعد ہی جو ہے وہ ہوتی ہے. اور دوسری بات یہ کہ اگر یعنی ان کے کیئر ٹیکرز نے ان کی زکوٰۃ ادا نہیں کی ہے نا تو جب وہ بالغ ہو جائیں گے اور جب وہ جو مال ہے، جو نصاب ہے ان کی ملکیت میں آئے گا نا تو پھر وہ اس کی زکوٰۃ ادا کریں. یعنی اس سے نا جیسے وہ نماز کی اہمیت ہے نا، اسی سے جو ہے وہ زکوٰۃ کی اہمیت کا پتہ چل جائے کہ بس اگر مال ہے اور اس کے اوپر سیونگ ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ ضرور ادا کی جائے گی. لیکن بہرحال جو اس کے یعنی ادا کرنے والے ہوں گے وہ بالغ لوگ ہی ہوں گے کہ جو کہ اس کو ادا کرنے کی استطاعت رکھتے ہیں، اتنی سمجھ ہے اور اس طریقے سے جو ہے وہ اس کو ادا کر سکتے ہیں. اس میں پھر میں نے آپ کو بتا دیا ارننگ نہیں ہے، سیونگ ہے، تو اس میں پھر مرد اور عورت کی بھی کوئی تخصیص نہیں رہ جاتی، کیونکہ
ہمارے جو حلقے میں درس و تدریس میں جو خواتین آتی ہیں ان کا پھر سوال یہی ہوتا ہے کہ میں تو کماتی نہیں ہوں، تو پھر میں کیسے زکوٰۃ ادا کروں نا؟ تو بات وہی ہے کہ ایک تو یہ کہ اونرشپ بھی اس میں ضروری ہے، دوسرے سیونگ اس کے اندر ضروری ہے، اور پھر بات یہ ہے کہ اس کے اوپر کمائی کی ضرورت نہیں ہے، جو آپ کے پاس موجود ہے بس اسی میں سے یا اسی کو جو ہے وہ 2.5% زکوٰۃ کے طور پر اس میں سے ادا کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر جو ہے وہ یعنی سونا ہے اور زیورات ہی زیادہ تر ہوتے ہیں، اگر ارننگ نہ ہو تو بہرحال اس کی کوئی بھی قسم ہو سکتی ہے، وہ زمین ہو سکتی ہے، وہ زرعی زمین ہو سکتی ہے، وہ یعنی چاندی ہو سکتی ہے، سونا ہو سکتا ہے، جن جن چیزوں پر بھی جو ہے وہ زکوٰۃ واجب آتی ہے۔ پھر جب وہ اگر موجود ہے اور ارننگ نہیں ہے، اگر پیسے نہیں ہیں، تو وہی زیور جو ہے وہ زکوٰۃ میں دیا جائے گا، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مال کی یعنی جس سونے اور چاندی کی زکوٰۃ ادا نہیں کی جاتی وہ روز قیامت آگ پر تپایا جائے گا، جیسا کہ یعنی دنیا میں بھی جو ہے وہ تپایا جاتا ہے، اور پھر اس سے اس زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے کے ماتھے کو داغا جائے گا اور اس سے یہ کہا جائے گا کہ یعنی ہاذا کنزک ہاذا مالک، یعنی یہ جو ہے وہ تیرا وہ مال ہے جو تو نے جمع کر کے رکھا تھا۔ اور انہی الفاظ کے ساتھ وہ حدیث بھی آتی ہے کہ ایک جو ہے اس کا مال ایک گنجے سانپ کی شکل میں اس شخص کے گردن کے اندر نا یعنی توق بنا کر ڈالا جائے گا، اور وہ اس کی پیشانی پر جو ہے وہ ڈسے گا اور کہے گا ہاذا مالک ہاذا کنزک، یہ ہے تیرا مال اور یہ ہے تیرا وہ خزانہ جسے تو نے چھپا کر رکھا ہوا تھا، یعنی جس کی تو نے زکوٰۃ نہیں دی تھی۔ تو وہ ڈھیر بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ وہ 7.5 تولے سونے سے زیادہ ہو جائے تو بس اس کے اوپر زکوٰۃ کا ادا کرنا جو ہے وہ لازم ہے۔ اکثر لوگ جو ہے وہ رمضان المبارک میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اس میں جو ثواب کی جو مقدار ہے، جو اجر ہے، کیونکہ وہ جیسے بہت زیادہ جو ہے وہ تعداد میں بڑھ جاتا ہے، یعنی ملٹی پلائی بہت زیادہ ہو جاتا ہے، تو اس لیے جو ہے وہ اس میں ادا کیا جاتا ہے، تو وہ اس کی ادائیگی اس میں بھی کی جا سکتی ہے، لیکن یہ کہ وہ سال جب یعنی گزر جائے اسی وقت کر دینی چاہیے، رمضان کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن یہ کہ اگر کوئی رمضان میں بھی کرتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ اس بات کو ایک اور بات کو سوچ لیا جائے کہ بہت سارے لوگ صرف رمضان میں ضرورت مند نہیں ہوتے بلکہ پورا سال ضرورت مند ہوتے ہیں اور محتاج ہوتے ہیں، اور یہ زکوٰۃ دراصل نا یعنی یہ جو ہے نا کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، تاکہ یہ دولت نہ صرف تمہارے غنی یعنی مالداروں کے درمیان گردش نہ کرتی رہے، اس زکوٰۃ کے ذریعے یا جو اسلام کا معاشی نظام ہے نا اس کے ذریعے دولت کا جو بہاؤ ہے نا وہ امیروں سے غریبوں کی طرف کیا گیا ہے۔ اب دیکھیں جو دنیا کا اکنامک سسٹم ہے، جو معاشی نظام ہے دنیاوی طور پر، اس میں نا پیسے کا رخ امیروں سے امیروں کی طرف ہے، جس کے پاس پیسہ ہوگا وہی ایک اور بزنس کر سکے گا، وہی اس بزنس کو جو ہے وہ اس کو امپائر میں تبدیل کر سکے گا، اور بیچارہ جو یعنی جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ کچھ بھی کرنے کے جو ہے وہ قابل نہیں رہتا ہے۔ تو اس لیے یعنی اسلام نے جو بہترین معاشی نظام جو اس دنیا کو دیا ہے اور اہل ایمان کو دیا ہے، اسلامی ریاستوں کو دیا ہے، اس میں جو محتاجوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے نا ان کو فقیر نہیں بنایا، ان کو بھکاری نہیں بنایا، بلکہ یہ کہ جن کے پاس دولت ہے ان کی دولت میں ان کا حصہ مقرر کر دیا، یعنی ہے اللہ تعالی کی طرف سے فرض کیا گیا ہے، لیکن یہ غریبوں کا حصہ ہے، جو اللہ کا فرض کردہ ان غریبوں کا حصہ امیروں کی دولت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رکھ دیا گیا ہے، یعنی قیامت تک کے لیے جب بھی یعنی دولت کمائی جائے گی اور سیو ہو جائے گی تو پھر ہر سال میں اس کا 2.5% غریبوں کی ضروریات پر خرچ کرنا لازم ہوگا۔ اور آپ دیکھیں آج کی یعنی وہ اقوام دیکھ لیں جو آج یعنی غالب ہیں، جو ظلم بھی کرتی ہیں اور انہوں نے بستیوں کو اپنے ظلم کا شکار بنائے، آپ ان کا بھی جو معاشی نظام دیکھیں نا تو کیا ہے کہ افراد کی جو ارننگ ہے اب اس میں وہ ظالمانہ نظام ہے، ارننگ میں سے
صرف 2.5% نہیں 20% جو ہے وہ لازم اور ملزوم ہے کہ وہ اپنی یعنی حکومت کو یا آپ کہہ لیں اپنی آرگنائزیشن کو یا جس کے ساتھ بھی وہ وابستہ ہے وہ اس میں سے ضرور دیں گے. اور دیکھیں یہ اسلام نے ظلم کی کوئی جو ہے صورت روا نہیں رکھی ہے، بلکہ یہ کہ مال کو پاک کرنے کا بہترین اور عادلانہ نظام بنایا ہے، جس میں کسی کی بھی جیب پر نہ بوجھ نہیں پڑتا کہ ہر گھنٹے کی تنخواہ میں سے 2.5% دینا ہوتا تو کتنا مشکل ہو جاتا، یا ہر دن کی یا ہر ہفتے کی یا ہر مہینے کی، ہے نا، یا ہر سال کی بھی. یہ تو یہ کہ سیونگ ہے، تمہارے خرچ کے علاوہ ایک اور چیز ہے جو تمہارے پاس جو ہے وہ موجود ہے، سیو رکھی ہوئی ہے، اور اس پر بھی 1 سال گزر جاتا ہے، تم اسے 1 سال تک خرچ نہیں کرتے، تو اس کے بعد جو ہے وہ غریبوں کو یہ زکوٰۃ جو ہے وہ دی جائے گی. اور میں اس کے مصارفی زکوٰۃ جو ہے وہ بس آپ کے سامنے پڑھ دیتی ہوں. ان کی میں تفصیل جو ہے وہ ہم نہیں بتا رہی، اس لیے کہ ہم اس کی تفصیل کو پڑھ بھی چکے ہیں. سورہ توبہ ہے، آیا نمبر 60 ہے، انما الصدقات، اور وہاں پہ زکوٰۃ کو صدقات کہا گیا، اور اس سے مراد فرضی صدقہ یعنی کہ زکوٰۃ ہے للفقراء، فقیروں کے لیے. اس سے فقیروں سے مراد بیگرز نہیں، گداگر نہیں، مانگنے والے نہیں، یعنی وہ جو پروفیشنل جو جو بیگرز ہوتے ہیں وہ نہیں ہے، بلکہ وہ فقیر جس کے پاس جو ہے وہ یعنی اپنے ضروریات کے لیے جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے. والمساکین، اور مسکین. مسکین وہ ہوتا ہے جو فقیر یعنی اتنا محتاج نہیں ہوتا، لیکن یہ کہ اس کے پاس اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے اتنے وسائل نہیں ہوتے کہ وہ سب کچھ کر سکے جو کہ اس کو کیا جانا چاہیے. والعاملین علیہا، اور جو کہ اس زکوٰۃ کی تقسیم پر یعنی معمور کیے جاتے ہیں. والعاملین علیہ، جیسے جیسے کیونکہ یہ نظام ہے نا پورا، جیسے باجماعت نماز کا نظام ہے، اسی طرح یہ زکوٰۃ کا پوری اسلامی ریاست میں ایک نظام ہے. اب اس نظام پر جو مقرر کیے جائیں گے عاملین، اس پر عمل کرنے والے کہلائیں گے. تو جیسے ایز اے تنخواہ سمجھنا، یعنی یہ ایسے ویسے تنخواہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ جب وہ اس پر کام کریں گے تو اسی زکوٰۃ میں سے ان کو دیا جا سکتا ہے. گو کہ وہ مستحق نہیں ہے، یہ فقراء اور مساکین یا ضرورت مندوں کی فہرست میں نہیں آتے، لیکن یہ کہ وہ کام کر رہے ہیں. تو یہ کہ اسلام اس بات کو پسند کرتا ہے کہ کسی پر بھی نہ یعنی اس طرح کی ظلم کی کوئی کیفیت نہ ہو کہ پھر وہ کوئی یعنی دل لگی سے نہ کرے، دل جمعی سے نہ کرے، یا کرنا نہ چاہے، یا اس کو مشکل لگے، تو اس کو پھر اسی زکوٰۃ میں سے اس کا حصہ جو ہے وہ اس کو دیا جا سکتا ہے. والمؤلفۃ قلوبہم، اور جن کے دلوں کی تالیف قلب، جن کے دلوں کو الفت کے ساتھ اسلام سے جوڑنا مقصود ہے. اور بس یہی ایک مد ہے کہ جس میں نا یعنی نان مسلمز کو زکوٰۃ دی جا سکتی، یعنی وہ جو کہ اسلام کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہو نا، اور ان کے دل کو اسلام کے ساتھ جوڑے رکھنا مقصود ہو، یا اپنے کازز جس سے مختلف ہوتے ہیں اور اس میں کچھ اور تنظیمیں مل کر ہمارے اسی چیز کے لیے کام کر رہی ہوں، تو ان کے اوپر اس زکوٰۃ میں سے پیسہ خرچ کیا جا سکتا ہے. ورنہ باقی جتنی مدیں نا صرف مسلمانوں کے اوپر اس کو تقسیم کیا جائے. وقف رقاب، اور غلاموں کو آزاد یعنی گردنوں کو آزاد کرنے میں، اور یہاں پہ غلاموں کو آزاد کرنا خاص طور پر شامل ہے. والغارمین، اور وہ جن کو جو قرض کے بوجھ تلے نا دب گئے قرضہ ادا کرنے کے لیے. وفی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں، اس اللہ کی راہ میں جہاد فی سبیل اللہ مراد لیا گیا. پھر وہی دعوت اسلامی بھی مراد لیا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں، یعنی جب دعوت کے لیے اب ظاہر ہے لوگوں کی بھی ضرورت ہے، ریسورسز چاہیے، کچھ کوئی جگہ چاہیے ہوگی، کوئی چیزیں چاہیے ہوں گی جو اس کے لیے استعمال کی جائے، تو پھر وہ زکوٰۃ کی رقم ان چیزوں پر اس مد میں خرچ ہو سکتی ہے. وابن السبیل، اور مسافر، راستے کا بیٹا. ٹھیک ہے، وہ چاہے وہ اپنی قیام کی حالت میں وہ زکوٰۃ دینے والا ہو، لیکن اب اس سفر کی حالت میں اگر اس کو ضرورت پیش آ جاتی ہے، اب دیکھیں حالات مختلف ہیں، لیکن اس کے باوجود سم ٹائم ضرورت ہو سکتی ہے، تو وہ ابن السبیل فریدۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے. اس لیے نا یہ انما الصدقات فریدۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے فرض ہے. واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ علم رکھتا ہے اور حکمت. یہ سارا کا سارا علم نا اس کی حکمتوں کے ساتھ ہمیں پوشیدہ ملتا ہے کہ اللہ ہی جانتا ہے کہ ان لوگوں کو دینے میں اس کی ہزارہا حکمتیں پوشیدہ ہیں. اور اس مال کے دینے میں ہی اور اس زکوٰۃ کو دینے میں، چاہے یہ حکمتیں سمجھ میں آئیں یا نہ سمجھ میں آئیں، لیکن یہ کہ اللہ کی طرف سے یہ فرض کیا گیا، اور اس کا علم اور اس کی حکمت اس پورے نظام زکوٰۃ کے لیے نا کافی ہے.
تو یہ کہ زکوٰۃ کا ادا کیا جانا، بالفعل وہ زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، اور یہ صرف نہ فریدتم من اللہ، یہ صرف فرضی زکوٰۃ ہے جو ادا کی جائے گی، اس کے علاوہ نا وہ جو ہے نا وہ مما رزقناہم ینفقون، اور جو کچھ اللہ نے ان کو دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ وہ ایک الگ معاملہ ہے کہ بس وہ یعنی خرچ کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں اور خرچ کرتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔